अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरतुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम पहला पारा पढ़ रहे थे। 51 आयत हमारी हो गई। आज हमने 52 पढ़नी है। सुम्मा अफ़ौना अनकुम मिन बादि ज़ालिक, फिर हमने दरगुज़र किया तुमसे बाद इसके लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। ये किस चीज़ को दरगुज़र किया कि अल्लाह ताला कहते हैं जब हमने अपने पास उन्हें 40 रातों के लिए बुलाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, तो बाद इन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया और उसकी पूजा करने लग गए। अल्लाह ताला का तुम जालिम थे। बछड़े को पूजा करने में जुल्म क्या था कि वो शिरक कर रहे थे। तो इन्ना शिरक अला जुल्म नज़ीम, शिरक जो है बहुत बड़ा जुल्म है। तो कहा कि तुम्हारा ये शिरक अल्लाह ने अल्लाह ताला कहते हैं दरगुज़र कर दिया। लेकिन कैसे दरगुज़र हुआ था कि 3 ग्रोह बन गए थे। एक ग्रोह था जिन्होंने बछड़े की पूजा की, दूसरा ग्रोह था बछड़े की पूजा नहीं की लेकिन उन्हें मना नहीं किया, तीसरा ग्रोह था जिन्होंने पूजा नहीं की उन्होंने मना भी किया। इस ग्रोह को हुक्म दिया कि बाकी दोनों ग्रोहों को कत्ल करो, फिर तुम्हारी तौबा कबूल होगी। तो उसने कहते हैं 70,000 यहूदी कत्ल हो गए थे, इस वजह से कि शिरक तब माफ़ हुआ था कि अपने आप को कत्ल करो, अपनों को जिन्होंने शिरक किया है। वही ज़ातना मूसा किताब, जब हमने दी मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अल फुरक़ान और हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाली, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पाओ। वही क़ाला मूसा लिक़ौमिही, जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से, या कौमी, ए मेरी कौम, इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, बेशक तुमने जुल्म किया अपनी जानों पर, बित्तिख़ाज़िकुमुल इजरा, बछड़े को माबूद बनाकर, फ़तूबू इला बारिकुम, तौबा करो अपने परवरदिगार की तरफ, फ़क़्तुलू अनफुसकुम, कत्ल करो अपनों को। वही बात आ गई जो मैंने अभी आपको बता दी है। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंदा बारिकुम, ये बेहतर है तुम्हारे लिए तुम्हारे परवरदिगार के नज़दीक। 52 आयत आज हम पढ़ लिया, 53 पढ़ रहे हैं। फ़ताबा अलैकुम, उसने तौबा कबूल की तुम्हारी, इन्नहु वत्तव्वाबुर रहीम, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। वैज़ कुल तुम या मूसा, जब तुमने कहा ए मूसा, लन नुमिना लका, हम हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे तेरे लिए, हत्ता नरल्ला जहरतन, हत्ता कि हम देख लें अल्लाह ताला को अपने सामने। फ़ख़ज़तकुम स्वाइका, पस पकड़ लिया तुमको कड़क ने, वान तुम तंज़रून, और तुम देख रहे थे। यानी इतना बड़ा मुतालबा कर बैठे कि हम अल्लाह को अपने सामने देखना चाहते हैं। ख़ुद तो अल्लाह से बातें करके आ जाते हैं, तो हमें क्या पता सच कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं। तो हम भी अल्लाह को सामने देखना चाहते हैं। तो करक ने तुम्हें पकड़ लिया जब लेके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, तो अभी करक ही ऐसी थी कि उस सारे बेहोश हो गए। तो फिर हज़रत मूसा बड़े परेशान हुए कि अल्लाह ताला जी, मैं तो उन्हें गवाही देने के लिए यहाँ लेके आया था, तो ये तो हलाक हो गया, हम जाके गवाही कौन देगा? वो पहले मुझे जुटला रहे हैं, तो अब ये भी यहाँ रहेगा तो फिर तो मुझे जुटलाने का उन्हें मौका मिल जाएगा। तो तुम देख रहे थे, यानी तुम्हें देखते देखते ही अल्लाह ने तुम्हें उस करक के ज़रिए हलाक कर दिया। सुम्मा बअसनाकुम बादि मौतिकुम, फिर हमने तुम्हारी मौत के बाद तुम्हें दोबारा ज़िंदा किया, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। यानी पहले शिरक माफ़ किया, यहाँ फिर जब मुतालबा इतना गलत कर लिया कि अल्लाह को सामने देखना चाहते हैं, फिर करक ने पकड़ लिया, लेकिन अल्लाह ने हज़रत मूसा की दुआ से उन्हें दोबारा ज़िंदा किया, क्योंकि उन्होंने जाके गवाही देनी थी। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा वअंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, साया किया तुम पर बादलों का और नाज़िल किया तुम पर मन और सलवा। जब ये पार करके गए हैं दरिया को, तो वादी तैयब में वहाँ सहरा था, धूप ही धूप थी, कोई छाँव नहीं थी, कोई वहाँ नबातात नहीं होती थी, कुछ नहीं था। तो अल्लाह ताला ने उन पे ये करम किया कि जहाँ जहाँ ये जाते थे, बादलों की टुकड़ियाँ उनके साथ साथ जाती थी, बादलों का साया कर दिया, और मन और सलवा उतारा, यानी बैठे बिठाए तुम्हें खाने की चीज़ मिलती थी। मन जो थी ये मीठी चीज़ थी, सलवा नमकीन, या कहते सलवा बटेर थे, और मन जो है ये शबनम की सूरत पे गिरती थी, मीठी चीज़ थी। कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ पाकीज़ा चीज़ों में से जो हमने तुम्हें दी, यानी हमने जो तुम्हें अता कर दिया, मन सलवा ये खाओ। वमा ज़लमूना, उन्होंने हमारा नुकसान नहीं किया, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन वह अपना खुद नुकसान करते थे। यानी हम पे जुल्म ने किया, अपने ऊपर जुल्म किया कि अल्लाह ने कहा था जितना खाना है बस खा लेना, लेकिन इन्होंने खाने के साथ साथ जमा करना शुरू कर दिया। जब जमा करना शुरू कर तो गल सर गया। और वैसे भी कुछ कहने लगे थे कि हम एक ही खाना खा खा के तंग आ गए हैं, तो हमें कोई इससे बेहतर खाना मिले।
वह स्कूल ना दखलू हाजिर करिया था, जब हमने उन्हें कहा दाखिल हो जाए इस बस्ती में, फ़ाकुलू मिनहा है सुशी, तुम खाओ इसमें से जहाँ से तुम चाहो, रगदन बाफरागत, वदखुलुल बाबा सुज्जदन, दरवाज़े में सजदा करते हुए दाखिल होना, वक़ूलू और कहो हित्ततुन, हमें बख्श दे, नग़फ़िर हम बख्श देंगे, ख़तायाकुम, तुमको तुम्हारी ख़ताएँ, वसा नज़ीदुल मोहसिनीन, और अनकरीब हम ज़्यादा देते हैं या देंगे नेकी करने वालों को। यानी तुमने कहा था कि हम ये खा के तंग आ गए, तो अल्लाह ने कहा कि जाओ फिर एक बस्ती शहर में दाखिल हो जाओ, वहाँ से बाफरागत जहाँ से तुम्हारा जी चाहेगा खाना, लेकिन दरवाज़े में सजदा करते हुए दाखिल होना। सजदा करते हुए दाखिल होने से मुराद ये है कि झुकते हुए आजिज़ी के साथ, ये फ़ख्र और गुरूर के साथ नहीं कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ कह दे कि दाखिल हो जाओ, लेकिन ये आजिज़ी के साथ दाखिल होना और कहना क्या कि अल्लाह ताला हमें बख्श दे, यानी हमसे जो गलती हुई या मनसलवा छोड़ के आए जो भी, तो अल्लाह ताला हमें बख्श देना, तो हम तुम्हारी ख़ताएँ तुम्हें माफ़ कर देंगे। देखिए अल्लाह ताला उन लोगों को जो अल्लाह की नाफरमानियाँ कर रहे हैं, अल्लाह ने उन्हें पहले सज़ा दी कि बछड़े की वजह से, वो भी अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। फिर उसके बाद जब बछड़े को मबूद बना के उसके बाद उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हम अल्लाह ताला को सामने देखना चाहते हैं। ये दोनों बहुत बड़ी उनकी गलतियाँ थीं, लेकिन अल्लाह ताला फिर भी कह रहे हैं कि जब बस्ती में दाखिल हो गए तो अल्लाह कहना हमें बख्श दे, तो हम हमें बख्श देंगे। देखिए अल्लाह ताला ने शैतान की दुआ को कबूल कर लिया जब उसने कहा कि मुझे मोहलत दे, क़यामत के मैं तेरे लोगों को भटकाता रहूँगा। अगर अल्लाह ताला उसकी दुआ को सुन सकते हैं तो मेरी और आपकी दुआ क्यों नहीं सुनेंगे। इसलिए जब दुआ मांगने पूरे यकीन के साथ मांगने कि मेरा अल्लाह ताला इन दुआओं को कबूल करने वाला है। फ़बद्दल अल्लाज़ीना ज़लमू, बदल दी उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया, कौलन बात, गैर अल्लाज़ी उसके अलावा, क़ील अलहम जो उन्हें कही गई थी, फ़अंज़लना लल्लज़ीना ज़लमू रिज्ज़म मिनस समाए, तो हमने उन लोगों पर जिन्होंने जुल्म किया अज़ाब उतारा आसमान से, बिमा कानू यफ़सकून, इस वजह से जो वह नाफरमानी करते थे। अब अज़ाब क्या उतारा ये अल्लाह ताला जानते हैं, क्योंकि इसमें बाद ज़िक्र नहीं बस ये कि आसमान से अज़ाब उतारा। क्यों उतारा कि उन्होंने कहा गया था उन्हें हित्ततुन को, लेकिन उन्हें हित्ततुन को बदल के हिंततुन कह दिया, जिसका मानी था गंदम का दाना। यानी उनके जहन में अल्लाह के बारे में तसव्वुर था ही नहीं बख्शिश का। अल्लाह ताला बार बार पुकार के कह रहे हैं मुझसे बख्शिश मांगो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन वो अल्लाह ताला से माफ़ी नहीं मांगते थे, बल्कि और ज़्यादा नाफरमानियाँ करते चले जाते थे। वैदिस तस का मूसा अलैहि ही, जब पानी मांगा मूसा अलैहिस्सलाम से, मूसा अलैहिस्सलाम ने लिकौमी अपनी कौम के लिए, फ़कुल नज़री भी असाकल है, तो हमने कहा तो अपना ऐसा पत्थर पर मार। यानी अब प्यास की पानी की ज़रूरत पड़ गई ना, पहले खाने पीने की फ़िक्र हुई, चिलचिलाती धूप की फ़िक्र हुई, अब कहा कि तुम पानी हमारे लिए को पानी का इंतज़ाम कर दे। तो अल्लाह ने कहा अपना जो तेरा असा है ना वो पत्थर पर मार, फ़न फजरत मिन हुस्नत अशरत आइना, उसमें से 12 चश्मे फूट पड़े। 12 क्यों फूटे कि वो 12 कबीले थे, ताकि इनकी आपस में लड़ाई ना हो, क्योंकि ये तो मामूली बात पे इतना लड़ते थे कि सदियों लड़ाइयाँ जारी रहती थी। अगर किसी ने अपना गोरा आगे दोहरा लिया उस पर लड़ाई हो गई, पानी किसी ने पहले पिला लिया उस पर लड़ाई होना शुरू हो गई। तो अल्लाह ने फिर 12 जो है 12 चश्मे फूटे ताकि इनके आपस में लड़ाई ना हो। कद अलीमा कुल्लू नासिम मशरबहम, हर एक ने अपने पीने के घाट को जान लिया। कुल्लू वशरबु मिन रिज़्क़िल्लाह, खाओ और पियो अल्लाह के रिज़्क़ में से। वला तासौ फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन, ज़मीन में फ़साद करते हुए ना फिरना। यानी जो मन सलवा के साथ सलूक किया था, ये पानी के लिए अब इस नेमत की नाशुक्री ना करना, बल्कि जिस तरह अल्लाह ने कहा उसी तरह इस्तेमाल करना। वह स्कूल तुम, और जब तुमने कहा या मूसा ए मूसा, लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिदिन, हरगिज़ हम एक खाने पर सब्र नहीं करेंगे। फ़द उलना रब्बा का, दुआ कर हमारे लिए अपने रब से, युखरिज लना, वो निकाले हमारे लिए। प्यारी आप भी कुरान पाक पकड़ लो शहज़ादी, सामने कुरान पाक पढ़ना तो फिर समझ आती है कहाँ से पढ़ना है। और आज के बाद जो पढ़ेंगे ना निशानी उसमें रख के जाएँ डोरी उस कुरान पाक में कि इस सफ़े से आपने आगे पढ़ना है। पकड़ा दो आगे, वहाँ रखे तो मेज़ पे आज ही रखे हुए ना, आज मेज़ पे मैं हाले नहीं रखे पीछे कुरान पाक। तो हम निकाल हमारे लिए मिम्मा तुम भी तो लर्ज़, उसमें से जो उगाती है ज़मीन, मिम बकली है उसका साग, व किसाई है उसकी ककरी, व फूमी है उसकी गंदम, व अदसी है उसकी मसूर की दाल, व बसल है उसका प्याज। यानी हम ये मनसलवा खा खा के तंग आ गए, हमें नबातात चाहिए ज़मीन की। तो काला जब मूसा ने कहा अस्तब्दिलून अल्लज़ी, क्या तुम बदलते हो उस चीज़ को, वादना जो कमतर है, बिल्लाज़ी उसके बदले व खैर जो बेहतर है। यानी बेहतर चीज़ के बदले तुम कमतर चीज़ लेना चाहते हो। ये क्यों ऐसा कहा? इसलिए कि वो तुम्हें बग़ैर मेहनत के मिल रहा है, तुम्हें इबादत का मौका मिल रहा है और काम करने का मौका मिलता है। तो जब तुम ये कह रहे हो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, खेती बाड़ी करनी पड़ेगी फिर, और तुम्हें इबादत का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए ये ज़्यादा बेहतर था तुम्हारे लिए, लेकिन तुम इसकी जगह कमतर चीज़ लेना चाहते हो। यह भी तो मिस्रन, उतर जाओ शहर में,
फ़इन्ना लकुम मा सअल्तुम, बस तुम्हारे लिए होगा जो तुमने मांगा। वज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लत वल मस्कना, लाजिम कर दी गई उन पर ज़िल्लत और बेचारगी। व बाउ बिग़ज़ब मिनल्लाह, उन्होंने अल्लाह के गुस्से को पा लिया। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि, ये इसलिए कि वो इनकार करते थे अल्लाह ताला के अहकाम का। व यक़्तुलून नबिय्यीना, और वह कत्ल करते थे नबियों को बग़ैरिल हक़ नाजायज़। ज़ालिका बिमा सव्वा कानू यातदून, इसलिए कि वो नाफरमानी करते थे और ज़्यादती करते थे। यानी अल्लाह ताला कहते हैं जो उन पर ज़िल्लत और बेचारगी लाजिम कर दी गई ना, ईसाइयों पे और यहूदियों पे अल्लाह का गज़ब हुआ। ये अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह ने जुल्म नहीं किया उन पे। पीछे भी आपने पढ़ा कि जब अल्लाह ने उन्होंने हमारा नुकसान नहीं किया, अपना नुकसान खुद किया कि मन सलवा जमा कर करके, या जो भी जब अल्लाह की नाफरमानी करते थे तो तब उन पे अज़ाब आता था। तो अल्लाह उन पे जुल्म नहीं करता, बल्कि उनके अपने अमाल की बिना पे उन्हें ये सज़ा मिलती थी। तो कहा ये पहला उनका क्या कसूर था कि अल्लाह के अहकाम का इनकार करते थे। यानी पढ़ते तो थे अल्लाह के अहकाम, लेकिन उनका इनकार करते थे और नबियों को भी नाजायज़ कत्ल करते थे। यानी नबी उनकी हिदायत के लिए आए थे, उन्हें गुमराही से निकाल के हिदायत के लाने के लिए आए थे, लेकिन वो उनकी बात सुनने के बजाय नाउज़ुबिल्लाह उनको कत्ल किया। ये इसलिए तीसरी वजह कि वो नाफरमानी करते थे, यानी अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी करते थे और वो ज़्यादती भी करते थे, यानी अल्लाह के अहकाम से आगे बढ़ जाते थे। आगे पहले हो के यहाँ बैठे, जगह सारी फिल करें। अब ये बात रोज़ ना कहनी पड़े, आगे आगे हो जाए और जगह फिल कर लें। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना हादू, वो लोग जो यहूदी व वन नसारा और ईसाई, वसाबीना और साबी बेदीन, मन आमन बिल्लाह, जो कोई मान ले आया अल्लाह के साथ, वल यौमिल आखिर, दिन आखिरत के साथ, वामिला सालिहन, और अमल किए नेक, फलहम अजरुम इंदा रब्बिहिम, उनके लिए उनका अजर पास उनके रब के है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनका कोई खौफ और गम नहीं होगा। यानी अब इनका जो दावा था ना कि हमें चंद दिन के सिवा जहन्नुम की आग नहीं छुएगी, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जन्नत का ठेकेदार कोई भी नहीं है। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि हज़रत ईसा की कौम जन्नत में जाएगी, हज़रत मूसा की, हज़रत इब्राहीम की या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कहीं नहीं अल्लाह ने ये कहा। एक असूल बता दिया कि वो लोग जो ईमान लाए, वो जो यहूदी हुए या ईसाई या बेदीन, यानी उम्मत मोहम्मदी, यहूदी, ईसाई और बेदीन, यानी कोई सितारों को पूजता था, कोई आग की पूजा करता था, जिनका कोई दीन मज़हब नहीं था, उनमें से जो कोई अल्लाह जो में आखिर पर ईमान ला के नेक अमल करेगा तो उनके लिए उनका अजर उनके रब के पास, ना उन पर खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। जैसे हज़रत आदम को जब उतारा था ज़मीन में तो क्या कहा था कि जो लोग ईमान ला के नेक अमल करेंगे उनके लिए तो खुशखबरी हैं, उनके लिए हमेशगी के बागात हैं, लेकिन जो मेरे हकाम का इनकार करेगा तो वो फिर दोज़ख के साथी हैं। यही असूल यहाँ भी बता दिया। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, जब हमने लिया तुमसे पक्का वादा, वरफ़अना फ़ौक़कुम तूर, हमने बुलंद किया तुम्हारे ऊपर कोहे तूर, खुज़ू मा आतैनाकुम, पकड़ो जो हमने तुमको दिया मजबूती के साथ, वज़्कुरू मा फ़ीही, याद करो जो कुछ इसमें है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। यानी इसमें कहा जा रहा है कि हमने एक ये भी एहसान किया कि जब वो ईमान नहीं लाए तो हालांकि अल्लाह का असूल है कि दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, इन पे अल्लाह ने वो भी एहसान किया कि फ़रिश्तों से कहा जिब्राइल मिकाइल से कि पहाड़ इनके सरों पे ला के ऐसे खड़ा कर दो और पूछो बताओ अब भी ईमान लाओगे कि नहीं। उन्हें लगा कि ये तो गिरने ही वाला है, करना ज़ुल्लतुन वाक़िउम बिहिम, कि वो उन पर गिरने वाला है, तो डर के मारे कह दिया समेना व अताना। लेकिन जो ही पहाड़ हटा तो फिर अपनी सृष्टि पे आ गए कि समेना व असैना, तो हमने तुमसे पक्का वादा लिया, फिर तुम इसके बाद फिर गए। अगर अल्लाह का फ़ज़ल फ़लौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, अगर तुम पर अल्लाह का फ़ज़ल उसकी रहमत ना होती, लकुन्तुम मिनल ख़ासिरीन, तो तुम नुकसान उठाने वालों में से हो गए थे। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदू मिनकुम फ़िस्सब्ति, अलबत्ता तहक़ीक़ तुमने जान लिया उन लोगों को जिन्होंने ज़्यादती की तुम में से हफ्ते के दिन। फ़कुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिन, हमने उनसे कहा कि तुम बंदर हो जाओ ज़लील। ये इसलिए अल्लाह ने उन्हें बंदर किया कि शक्लें कुछ हरकतें इंसानों जैसी शक्लें इस तरह बदल गईं कि उन्होंने भी नाउज़ुबिल्लाह हफ्ते के दिन में अल्लाह को धोखा इसी तरह दिया था। पहले वो देखा हफ्ता का दिन उनके लिए था कि कोई शिकार नहीं करना। अब अल्लाह ताला ने आजमाइश के लिए हफ्ते के दिन बहुत मछलियाँ सतह समुंदर पे आके ऊपर ऊपर आती जाती थीं, उनसे कुछ हफ्ता का अल्लाह ताला ने कहा हुआ मना किया तो अपने आप को ज़रा कंट्रोल में रखा, लेकिन सृष्ट वापस आ गई ना। उन्होंने कहना मानना ही नहीं अल्लाह ताला का, ना नबियों का ना अल्लाह ताला का, उन्होंने कहना नहीं मानना। अब उन्होंने देखा कि इतनी मछलियाँ आती हैं, बेकाबू हो जाती हैं, तो आगे पीछे आती नहीं थी, आगे पीछे नहीं आती थी। कुरान मजीद में है कि हफ्ता जब नहीं होता था नहीं आती थी, हफ्ते वाले दिन शुर्रान सतह समुंदर पर आ जाती थी। तो उन्होंने फिर किया कि हम ऐसे करते हैं कि इन दरियाओं से रास्ता बनाते हैं, नालियाँ काट के घरों तक ले जाते हैं, हौज़ बनाते हैं, वहाँ मछलियाँ आ जाएंगी, इतवार को पकड़ लेंगे। यानी हम मछलियाँ भी पकड़ लेंगे, नाफरमानी भी नहीं होगी कि हमने हफ्ते को नहीं पकड़ी। तो अल्लाह ताला के साथ धोखा किया ना उन्होंने।
دھوکہ تو اپنے آپ کو دے رہے تھے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں یہ سزا دے دی کہ ان کو بندر بنا دیا، اور حرکتیں ان کی دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں۔ وہ بندر کہتے تھے اب ختم ہو گئے تھے وہ طور سزا جو بنے تھے، لیکن چونکہ یہ بندر ایک جانور باقی جیسے ہیں وہ بھی ہے، تو اس طرح اب جو ہیں وہ والے نہیں ہیں، لیکن ان کی حرکتوں سے کہا نا سامنے والوں کے لیے بھی بصیرت ہے، بعد والوں کے لیے بھی۔ تو اب جب یہ ہم پڑھتے ہیں واقعہ تو پھر اب کے بندر دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے نا کہ کیسے وہ انسان کی نقلیں اسی طرح حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ آگے آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس دن سے پہلے ہی مان لے آؤ کہ جب کہیں ہم تمہارے چہرے پشت پہ نہ الٹتے ہیں یا تمہیں بندر اور سور نہ بنا دیں، یعنی اللہ کی سزا سے بچنا چاہیے ہر وقت۔ ہم دیکھیں ہم بھی اللہ تعالیٰ کو کس طرح دھوکہ دیتے ہیں، خوشی کے موقع پہ بھی غمی کے موقع پہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے کہا نہیں خوش کرنے کے لیے لوگوں کو خوش کرو، اللہ نے کہا نہیں، تو جب اللہ نے کب کہا کہ اللہ کو ناراض کر کے اللہ بندوں کو خوش کرو؟ یہ کہیں نہیں اللہ نے کہا۔ اللہ نے کہا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کا کہنا نہیں مانا جائے گا، خواہ وہ تمہارے ماں باپ ہوں، خواہ خاوند ہے، کوئی بھی ہے، ماؤں کی نافرمانی تم پہ حرام کر دی گئی ہے، لیکن اللہ کے خلاف کوئی کہیں گے تو آپ نے اس کو نہیں ماننا۔ جھگڑا نہیں کرنا، انہیں آسان طریقے سے سمجھانا ہے کہ یہ بات ایسے نہیں ہے ایسے ہے، لیکن دنیاوی لحاظ سے ان کے ساتھ زیادہ بہتر سلوک کرنا ہے تاکہ تمہارے سلوک سے متاثر ہو کے وہ دین کی بات کو سمجھ لیں۔ اخلاق کے ساتھ پھیلا اسلام ہمیشہ، سختی کے ساتھ کہیں بھی نہیں پھیلا۔ جہاں سختی ہوئی نہیں وہاں انسان بددل ہو جاتا ہے، اپنے بچے بددل ہو جاتے ہیں۔ سختی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ جب ہم بات کریں گے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے دشمن کی طرف بھیجا، فرعون جو کہ دونوں کا دشمن تھا اور اللہ کا بھی دشمن تھا، اللہ کا بھی حضرت موسیٰ اور ہارون کا بھی، تو کیا کہا تھا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم انداز میں بات کرنا، شاید کہ وہ پاک ہو جائے، لیکن سختی سے کرنے سے انسان کبھی بھی سیدھی راہ پہ نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب نے یہ جو ان کو بندر بنایا تھا نا، ایک تو سامنے والوں کے لیے عبرت، بعد والوں کے لیے بھی، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ پھر اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اللہ کو ول فریب دے کے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں۔ یہ ول فریب ہے کہ خوشی کے موقع پہ بھی کہیں جی پہلے قرآن مجید پڑھا لیتے ہیں، غمی کے موقع پہ جو سنت سے ثابت ہی نہیں ہے کہ مل کے بیٹھ کے گٹھیاں پڑھیں اس پارے پڑھا رہے ہیں، کہنے کو نیکی کر رہے ہیں۔ وہ جو شادی کی نیکی کریں وہ تو ہے ہی بد نیتی نا، کہ پہلے قرآن پڑھا کے پھر ناچ گانے اور جو کچھ بھی۔ اور اب دیکھیں ہمارے ہاں شادی کیا اور موت کیا، شادی اور غمی دونوں تہوار بنتے جا رہے ہیں، رسمیں بنتی جا رہی ہیں۔ اب وہ اس کی حقیقت ختم ہوگی اندر والی، شادی کے موقع کی اندر کی روح جو تھی نا خوشی کی وہ ختم ہے، ظاہری شو شاہ ہے، اندر کی خوشیاں نہیں ہیں، بے چین ہے، ماں باپ بے چین ہے، بہن بھائی بے چین ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ پہلے بھی تو شادیاں ہوتی تھی بڑے سکون امن سے، گھر میں قریبی رشتہ دار آتے تھے، گھر میں رہتے تھے، نہیں ہوتا تھا چھوٹا گھر ہے بڑا گھر ہے، سب ایڈجسٹ کر لیتے تھے، اور اتنا ایک سکون خوشی کا موقع ہوتا تھا۔ اس طرح موت پہ بھی رسم بنا لیا، اچھا وہ اس کا 10واں ہے، اب ایک سوٹ اس کے لیے سلوانا ہے، پھر ایک جمعرات آئے گی، پھر چیلم آنا ہے، اس کے لیے کپڑے، یعنی تہوار ہے یہ، چہلم کو تہوار بنا لیا انہوں نے۔ ہم دوسروں پہ اعتراض کرتے ہیں، ہم اپنی حرکتوں پہ غور کیوں نہیں کرتے کہ ہم اپنا دین بگاڑ رہے ہیں دوسروں کے پیچھے لگ۔ ہم نے اللہ رسول کے پیچھے لگیں گے تو ہمارے سارے پروگرام ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اگر دوسروں کی تہذیب، کبھی ہندوؤں کی، کبھی انگریزوں کی، کبھی کسی کی، ہر ایک کی تہذیب کو اپناتے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ملغوبہ تیار ہو جائے گا نا، جس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلے گا۔ تو ہم کوشش کریں کہ اپنے دین کو اپنائیں، اس قرآن مجید کے مطابق جو ہم علم حاصل کریں، ہم کوشش کریں کہ اپنی زندگیاں قرآن اور حدیث کے مطابق بنا لیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں سکون ہی سکون ہے۔ ہم سب ماشاءاللہ دیکھو قرآن سیکھنے آئے ہیں نا، اس وقت بھی اگر آپ سب اپنے دل سے عہد کر لیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جی مجھے صراط مستقیم دکھا دینا، ارنا الحق کما ہوا، ہمیں حق دکھا دے جیسا وہ حق ہے، ارنا الباطل باطل ہمیں باطل دکھانا، حق ہمیں حق دکھانا۔ اللہ تعالیٰ جب یہ دعا کریں گے، اہدنا الصراط المستقیم مانگیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں گی۔ لیکن اگر میں یہاں بول کے فارغ ہو کے چلے گی، آپ سن کے فارغ ہو کے چلے گئے، نہ میرے پہ اثر نہ آپ پہ اثر، تو پھر یہاں بیٹھنا ہمارا کارآمد نہیں ہوگا۔ جب اللہ کی رحمت چھائی ہوئی ہے تو ہم اللہ کی پوری رحمت لے کے اٹھیں نا، اٹھنے سے پہلے اللہ نے جب بخشش کر دینا ہم لے کے اٹھے ہیں، جب اللہ کا تو وعدہ ہے، اللہ نے بخشش کر بھی دینی ہے انشاءاللہ اٹھتے ہوئے، اور رحمت بھی چھائی ہوئی ہے اس وقت، اللہ کا وعدہ اللہ تو پورا کر رہا ہے، لیکن دیکھنا ہے کہ کون کتنی رحمت لیتا ہے اور کون کتنی بخشش لے کے جاتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کا حال جانتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ کرے گا۔
अब आगे ज़िबा बकर का वाक़या आ रहा है। वैस काला मूसा ले कौमी, जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला या मुरुकुम हुक्म देता है तुमको अन तज़बह बकरा कि तुम ज़िबा करो गाय। कालू तो कहने लगे तत्तखिज़ुना हुज़ुवा, क्या तुम्हारा मजाक बनाता है। काला तो मूसा ने कहा आउज़ु बिल्लाहि, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ, अन अकूना मिनल जाहिलीन, कहीं मैं जाहिलों में से हो जाऊँ। अब ये वाक़या पहले सुन लें ताकि पूरा तर्जुमा आपको समझ आ जाएगा। एक शख्स था, उसका नाम अमीर था और उसका चचा था एक, वो बेऔलाद था चचा, बहुत दौलतमंद था। भतीजे ने दौलत की लालच में एक चचा को कत्ल कर दिया। कत्ल करके लाश अपनी बस्ती में रखी नहीं, दूसरी बस्ती के दरवाजे पे फेंक दी जाके। अब हज़रत मूसा से मुतालबा करना शुरू कर दिया। पहले सबसे कहा मेरे चचा का कातिल पता कराएं, कातिल पता कराएं। अब जो खुद ही कातिल शोर मचा रहे थे, लोगों को शक भी नहीं होना कि ये खुद ही कातिल है। अब हज़रत मूसा से भी उसने कहा मेरा मसला हल करें। सारी तहकीक की कोई पता नहीं चला। अल्लाह ताला ने इन्हें कहा कि इनसे को गाय ज़िबा करें। अब गाय ज़िबा करने में दो देखें उनको आजमाइशें हुई। एक ये कि उनका मबूद था गाय, तो कहते हैं मूसा तुम्हारा मजाक उड़ा है, कभी मबूद को भी कत्ल करता है कि तू क्या हमारा मजाक उड़ा रहा है। तो अल्लाह ताला को पता था इसमें क्या हिकमत है। जब गाय को उन्होंने ज़िबा किया, आगे आ रहा है बड़ी मुश्किलों के बाद गाय उन्होंने ज़िबा किया, हम सारा तर्जुमा पढ़ेंगे। तो जब ज़िबा किया उसको, तो अल्लाह ने अल्लाह के हुक्म से कहा कि इस गाय का जो ज़िबा किया इसका एक टुकड़ा मकतूल को लगाओ जो कत्ल हुआ है। उस गाय का एक टुकड़ा मकतूल को लगाया। मकतूल इतनी देर उसके ज़ख्मों से खून बहने लगा और उसने अपने कातिल का नाम बताया और फिर मर गया। कातिल का नाम बताया फिर मर गया। अब देखो कितना बड़ा मसला हल हुआ। एक तो ये नहीं पता चले कि माबूद के, इनके माबूदों की हकीकत क्या है, इनके माबूदों की हकीकत क्या है ये पता चल जाए। और दूसरा ये कि जो बात ये छुपा रहे हैं, अल्लाह ताला नबियों की मदद करके किस तरह उन पर बात को ज़ाहिर कर देते हैं। तो हज़रत मूसा ने कहा मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ कि मैं जहल में से हो, यानी मजाक इसलिए कहा था ना कि माबूद को हम कैसे कत्ल कर सकते हैं। कालू दुलाना रब्बा का युबय्यिन लना मा हिया, कहने लगे अल्लाह ताला से दुआ कर, यानी अपने रब से जिसने हुक्म दिया उससे दुआ करके वो कैसी हो। काला का इन्ना यकूल, बेशक वो कहता है इन्ना बकरतुन ला फारिद वला बिक्र, ना वो गाय ज़्यादा उम्र वाली हो ना ही बच्ची हो, बिक्र कवारी को भी कहते हैं, ना बच्ची हो। अवान बैना ज़ालिक, जवान हो दरमियान इसके। फ़फ़ अलू मा तुमरून, पस करो जो तुम्हें हुक्म दिया जाता है। कालूद उलाना रब्बा का, उन्होंने कहा कि दुआ कर हमारे लिए रब्बा का अपने रब से, युबय्यिन, वो बयान करे हमारे लिए, मा लौनुहा, उसका रंग क्या हो। काला कहा इन्ना यकूल इन्ना बकरतुन सफ़रा, कहा बेशक वो गाय जर्द हो, फ़ाक़िन लौनुहा, शोख उसका रंग, तो सुरुर नाज़रीन, खुश करे देखने वालों को। कालूद उलाना रब्बा का, उन्होंने कहा दुआ कर हमारे लिए अपने रब से, युबय्यिन, वो बयान करे हमारे लिए, माहिया, वो कैसी हो, यानी तसल्ली नहीं हो रही, उम्र भी पूछ रही, रंग भी पूछ रही। अब कोई गाय पकड़ के कर दें ज़िबा, फिर एक अपने लिए खुद जो जो हम सवाल करते चले जाएंगे दीन मुश्किल होता चला जाएगा। जितने हम सवाल करेंगे दीन उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा। अच्छा ये नमाज में जैसे कहते हैं वो अंगूठा खड़ा रखेंगे तो जन्नत की कुंजियाँ जब बैठेंगे, और ऐसे करेंगे रफ़ा ये दैन नहीं करेंगे नमाज नहीं होगी फलां, यानी छोटी छोटी बातों में इख्तलाफ, इतना ऊपर होना है इतना नीचे होना है। नमाज की रूह ख़त्म कर दी। जब इन्हीं झगड़ों में पड़े रहेंगे, किसी ने टोपी नहीं ली मस्जिद में, ओहो ये नमाज कैसे पढ़ रहा है टोपी नहीं ली, ज़रा सा आगे पीछे, यानी अजीब अजीब किस्म के इख्तलाफ करके ना असर रूह हमारी ख़त्म हो जाती है चीज़ की। अल्लाह ताला ने इन चीज़ों पे जब मेरा ध्यान अल्लाह की तरफ होगा ना, तो मैं अगर गलत भी खड़ी हो गई हूँ, पाँव ने भी मैंने खोले, रफ़ाई दैन भूल गई, लेकिन अल्लाह ने देखना इसके अंदर खुशू कितना है, तो उस नमाज को अल्लाह ताला कबूल कर लेंगे। और जो एतराज़ करते हुए ये देखते हुए अच्छा मैं यूँ कर लूँ यूँ कर लूँ, तो फिर वो कलाम की तरफ तवज्जो नहीं रहती, उन हरकत की तरफ चली जाती है, उसकी तरफ ख़त्म हो जाती है। तो हमने कोशिश करनी है कि नमाज में खुशू पैदा करें और नमाज की हिफाजत करें, फिर तो इंशाअल्लाह नमाज जो देखें, नमाज दो तरह की दुआ करती है नमाजी के लिए हदीस के मुताबिक, हफिज़कल्लाह कमा हफिज़तानी, अल्लाह तेरी हिफाजत करे जैसे तूने मेरी हिफाजत की है, हिफाजत करनी है। और साथ ही दूसरी दुआ क्या है, वो बद्दुआ, ज़य्यकल्लाह कमा ज़य्यतनी, अल्लाह तुझे ज़ाया कर दे जैसा तूने मुझे ज़ाया किया, यानी नमाज़ पढ़ के ज़ाया, नेकी बर्बाद गुनाह लाजिम। अगर हम सुन्नत के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ेंगे, पहले हमें असूल आने चाहिए। नमाज जो भी हमने काम करना है पहले सीखते हैं ना, तो नमाज पहले सीख लें, नमाज के दौरान ना सीखना शुरू करें कि अच्छा हाथ यहाँ रखने हैं कि यहाँ रखने हैं कि यहाँ करना है, वो पहले सारे आपका पता हो नबी वसल्लम कैसे नमाज़ पढ़ते थे, फिर हम नमाज़ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह नमाज में तवज्जो सुन्नत की तरफ जाएगी।
اس وقت توجہ سنت کی طرف جائے گی، اپنے خیالوں کی طرف نہیں آئے گی کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، میں نے کیا کرنا ہے۔ جب آپ نے سنت کا سیکھ لیا طریقہ، آپ نے اس کے مطابق نماز پڑھنی ہے، آگے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے قبول کرنے والا ہے۔ تو کہنے لگے بیان کریں ہمارے لیے کہ وہ کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے شبے والی ہوگی ہم پر، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ہدایت پانے والے ہیں۔ یعنی سوالات زیادہ کرنے سے کیا ہوتا ہے اور ٹوکنے سے کیا ہوتا ہے۔ مجھے اچھی طرح ایک بندے کا ہے، بالکل قریبی تھا بندہ، وہ یہاں تھا، باپ کہتا رہے نماز پڑھو نماز پڑھ لو، اچھا 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 ابا جی، اچھا ابا جی، نہیں۔ پھر انگلینڈ چلے گئے پڑھنے کے لیے، ابا نے جائے نماز دی کہ جب آئے گا تو جائے نماز گھسی ہونی چاہیے۔ دو سال کے لیے گئے تھے، تو جب خاطی ہوتے تھے تو ابو نے خط پہ پوچھنا، اچھا جائے نماز کی کیا کنڈیشن ہے؟ ابو جی آ کے بتاؤں گا، یا کہ دفعہ کہہ دینا ابو جی اسی طرح پڑی ہوئی ہے۔ جب واپس آئے تو اسی طرح جائے نماز رول کی واپس آ گئے۔ ابو نے کہا نماز نہیں پڑھی، ابو جی وقت ہی نہیں ملا تھا۔ اتفاق سے ان کی ریاض ہو گئی ٹرانسفر، ریاض سے خود ہی 8 دن بعد دیکھا ابو جی آپ کا بندہ بیٹا جو ہے نا پکا نمازی ہو گیا ہے۔ کیوں؟ یہاں کوئی کسی کو کہتا نہیں کہ ٹوپی کیوں نہیں پہنی، تم اس وقت کیوں نہیں آئے، تم نے یہ کیوں کیا، اور سب دکانیں بند ہو جاتی ہیں اور جانا ہی جانا مسجد میں۔ جیسے آپ کا بیٹا پکا نمازی ہو گیا۔ ماحول بڑے اثرات ہیں ماحول کے بھی۔ اگر دیکھیں اتنی مسجدیں ہیں، اگر مسجد کے مولوی صاحب خود تو نہیں، چلو ان کے آگے اسٹوڈنٹس ہیں، کئی نمازی ہیں، اگر ان کی ڈیوٹی لگا دیں کہ اپنے دائیں بائیں گھر سے بندوں کو لے کے مسجد میں آنا، اگر 10 نمازی بھی آ رہے ہیں تو دائیں بائیں کے لے کے آئیں گے تو ایک ساتھ اپنے 2 لائے گا تو کتنے نمازی ہو گئے نا اکٹھے۔ لیکن ہمیں اس چیز کی فکر نہیں نا ہے، ہمیں فکر نہیں ہے کہ نماز جنت کی چابی ہے اور وضو نماز کی چابی ہے۔ یہ دونوں حدیثیں اتھینٹک حدیثیں ہیں، اسے کوئی نہیں کیسا ضعیف حدیث ہے۔ وضو نماز کی چابی ہے اور نماز جنت کی چابی ہے۔ وضو کے دندانے پورے ہوں گے، نماز کے دندانے پورے ہوں گے تو جنت میں داخلہ مشکل ہی نہیں ہے۔ جب وضو میں کروں گی نا، آپ ذرا تھوڑا سا سوچیں، وضو میں بڑے ہوش سے سوچ کے کہ میرے اعضاء روشن ہونے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح بتایا ہے کہ یہ اس نے نماز کی چابی اسی سے اگر یہی مکمل نہیں ہو تو نماز میری ناقص رہ جائے گی، تو پھر دھیان کہاں جائے گا؟ خود بخود اللہ کی طرف جا رہا ہے نا دھیان۔ پھر نماز بھی جب میں خشوع سے پڑھوں گی تو دھیان اللہ کی طرف ہے۔ جب دن میں 5 بار دھیان اللہ کی طرف چلا گیا تو پھر روزمرہ کے کاموں میں خود بخود اللہ آ ہی جائے گا، خود بخود اللہ تعالیٰ آ جائیں گے۔ لیکن جب میرا دھیان نماز پڑھ کے بھی بے نمازی رہی، یہ ایک ہوتے ہے ہی بے نمازی، ایک نماز پڑھ کے بھی نماز میرے ہاتھ نہ آئی تو پھر فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ تو خاص طور پہ جو بچیاں بھی ہیں، عورتیں بھی، اور اب ہماری عمر جو ہے ایسی ہو گئی ہے کہ جو عادت پڑ گئی جلدی نماز پڑھنے کی، جس طرح ہم کافی کوشش کرنے کے بعد بدلیں گے، لیکن بچیاں کوشش کریں گی تو ان کی نماز میں بہت خشوع ابھی سے آ جائے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آئے گی ان کی عبادت کہ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ جوانی کا سوال الگ ہونا ہے، ہم نے جو جوانی گزار دی وہ سوال ہوگا ہم سے کہ جوانی کیسے گزاری تھی، بڑھاپے میں آ کے اللہ توبہ کر لی۔ لیکن جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے، جوانی کی توبہ بڑی پسند ہے۔ اور جب ہر ایک سے سوال ہوگا عمر کیسے گزاری، وہ سب سے ہوگا اکٹھا سوال۔ پھر الگ سے جوانی کہاں گزاری، جوانی کیسے پرانی کی، کیسے آئے اس عمر کو پہنچے ہو۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں اپنے اندر خشوع و خضوع پیدا کرنے کی، اور اگر چھوٹوں میں ہو گیا تو آرام سے بڑوں سے پیار سے کہہ سکتے ہیں کہ ہو باجی یا امی دیکھیں آپ کی نماز ذرا ایسے ہے، تو ایسے ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھہر کے پڑھو۔ یہ نہیں کہنا کہ باجی نے کہا ٹھہر کے پڑھو، یہ یاد رکھنا بات، کبھی نہ کہنا باجی نے کہا ٹھہر کے پڑھو، باجی پتہ نہیں خود عمل کر پا رہی ہے کہ نہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ ایسے وہ رکوع کرتے تھے کہ لوگ سمجھتے، صحابہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ لوگ سوچتے ہیں رکوع سے اٹھنا ہی نہیں ہے، سجدے میں جاتے تھے لگتا سجدے سے اٹھنا ہی نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کئی دفعہ لوگوں نے سوچا کہ شاید ان کی روح پرواز کر گئی ہے، اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے۔ تو اس لیے ہم بھی کوشش کریں جتنی ہم میں طاقت ہے، ہم اگر 3 دفعہ تسبیح پڑھتے ہیں نا 5 دفعہ شروع کر دیں، لیکن پڑھنی کیسے ہے، ایسے نہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 5 دفعہ پڑھ لیا میں نے۔ اگر سبحان ربی العظیم تو 1 دفعہ ہوگی اتنی دیر میں جتنی میں 5 ہوئی ہے۔ تو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی، مجھے خود ہی نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کہوں گی، تو پھر کیا ہوگا جب میں اپنے اللہ کی عظمت بیان کر رہی ہوں۔ آپ سوچیں نا ذرا،
اللہ کی عظمت بیان کریں تو پھر مجھے ذرا ٹھہر کے رک کے اپنے اندر ایک خوف اللہ کا پیدا کر کے پھر اس تسبیح کو پڑھیں گے نا انشاءاللہ، تو 3 میں بھی ہمارا رکوع اچھا خاصا ہو جائے گا۔ رکوع میں جانے کے بعد تسبیح پڑھنی ہے، ایسے نہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی، رکوع پورا نہیں ہوا تسبیح پوری ہوگی۔ رکوع میں جانے کے بعد جب پورا اس طرح ہو جائے، رکوع جیسے کرنا ہے وہ پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ جب آپ نے رکوع میں جانا ہے کمر ایسے سیدھی ہو جائے کہ اس میں پانی ڈالیں تو ٹھہر جائے، اور ایسے نہیں ہونی اور نہ ایسے ہونی ہے۔ یہ نہیں کہ کمر تو آپ نے جھکا دی سر اونچا رہ گیا، نہیں، اور نہ سر نیچے کرنا ہے، ایسے کمر برابر ہے سر اور کمر۔ یہ ہے رکوع کا طریقہ۔ جو تھوڑا سا مطلب ایسے کھڑے ہیں تو ایسے رکوع کا لیا، یہ رکوع نہیں ہے، یہ نامکمل رکوع ہے۔ ہاں جب سمیع اللہ لمن حمیدہ وہ کھڑے ہوتے ہی پڑھنا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، پورا کھڑے ہونے کے بعد پھر ربنا ولک الحمد، وہ اس طرح ہے۔ سجدے کی تسبیح بھی پوری طرح جب سجدے میں چلے جائیں، تمام اعضاء اپنی جگہ پہ چلے جائیں تو تب آپ نے سجدے کی تسبیح شروع کرنی ہے اور آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنی ہے۔ تو انشاءاللہ دیکھنا یہ ساری ہماری زندگی جو ہے نا منظم ہو جائے گی۔ اور آج سے ہم سب مل کے ارادہ کریں، فاستبقوا الخیرات، بلائیوں میں سبقت لے جائیں۔ جو آج اپنی نماز کو کچھ بہتر کر لے نا، آپ آتے ہی لیٹ ہو یہاں پہ، کچھ اگر پہلے آ جائیں آپس میں ڈسکس کریں کہ میں نے کل نماز نا کوشش کی تھی ذرا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کی، یعنی اس طرح وہ جب کوشش کر کے کرے گا نا، دوسروں کو بتائے گا، وہ کہے گا اچھا اس نے کر لیا تو میں بھی کر لوں۔ اس چیز میں ہم نے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ باقی چیزوں میں آگے بڑھتے ہیں نا، اس میں کوشش کریں، دین میں فاستبقوا الخیرات۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو ہمیشہ یہی لالچ میں رہتے تھے کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، میں اس سے آگے، ہر صحابی کی یہی کوشش تھی۔ اس طرح صحابیات کی بھی یہی کوشش ہوتی تھی۔ اور جتنا عورتوں نے دین کو مضبوط کیا نا شروع میں، مردوں نے اتنا نہیں کیا، عورتوں نے سب سے زیادہ مضبوط کیا۔ اور میں حالیہ اپنی مثال دیتی ہوتی ہوں، جب اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام دے، فاروق صاحب کی کتابیں جب آئی ہیں لکھی ہوئی، ان کے اندر جذبہ ضرور تھا کہ میں نے لکھنی ہے، اللہ کرے کتابیں سنیں، لیکن معاشی حالت نہیں تھی۔ معاشی حالت ایسی تھی الحمدللہ عزت سے کھاتے تھے ہم، الحمدللہ مقروض نہیں تھے، لیکن اس طرح نہیں تھا کہ اتنا یہ پرنٹنگ کا کام بھی کروا سکتے یا کچھ، خواہش تھی اندر ان کے۔ میں پہلے سے بتا چکی کہ یہ بات پتہ ہے، امریکہ سے ایک عورت کا فون آیا جب ان کا پہلا پارہ مکمل ہوا، اور ایک عورت کا فون آیا رات کے ٹائم، میرے داماد بیٹے سب بھی چاند سے بیٹھے ہوئے تھے، تو داماد نے جا کے فون سنا کے کہتے ہیں امی جی ابو جی کے نام ایک عورت کا فون آیا ہے۔ میں نے کہا اچھا چلے، کہتے ہیں ہمیں بھی چھٹی، میں کہا ہاں آپ کو بھی چھٹی، یعنی اس کا مطلب تھا کہ ہم ہو جائے ایسا۔ خیر ابو کا فون آیا، کیا آیا جی کہ آپ ایشیا میں جو مضمون لکھتے ہیں نا، آپ کا پہلا پارہ مکمل ہو گیا، اس کو کتابی صورت دیں، ہم یہاں مل کے پڑھتے ہیں، ہم نے بہت فائدہ اٹھایا، تو آپ اسے کتابی صورت دیں، جتنے پیسوں کی ضرورت ہے، میرا بھائی سنت نگر میں رہتا ہے، وہ آج آپ کو 50,000 دے جائے گا اور آپ یہ سلسلہ شروع کر دیں۔ وہاں سے پھر ایک عورت زاہدہ تھی، اس نے نام نہیں بتایا، جو پہلی عورت تھی اس نے نام ہی نہیں بتایا، مجھے پتہ نہیں، دوسری کوئی ڈاکٹر زاہدہ تھی، اس نے بھی یہی بات تھی، اس نے بھی ہر کتاب میں حصہ ڈالتے گئے۔ الحمدللہ میں نے پچھلے سال بھی بتایا تو 65 لاکھ کی کتابیں تقسیم ہو چکی ہیں، اور ابھی تک 15 لاکھ ان کا بینک میں کتابوں کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، اور انشاءاللہ ابھی اب کتابیں، چونکہ وہ سلسلہ بھی جاری ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ میرے سے کروا رہا ہے پورا، میں اور میری بڑی بیٹی مل کے ہم کر رہے ہیں، اس کو سلسلہ جاری ہے، تو یہ کتابیں 2-3 کتابوں کے لیے ہمارے پاس کافی ہے پیسہ بھی۔ اس طرح میں نے کہا یہاں بھی عورت نے مضبوط کیا، ایک عورت نے 2 کڑے بھیجے، غالباً 4 تولے کے ہوں گے، 2 تولے کا ایک کڑا، ایشیا کے دفتر میں بھیجے، جماعت اسلامی کا ایشیا، تو کہا کہ یہ جو بندہ ایشیا میں الفرقان کے نام سے لکھتا ہے نا، یہ تو اسے یہ بھیج دیں بغیر میرے نام، اس نے انہیں بھی اپنا نام نہیں بتایا، کوئی ذکر نہ کریں، بس کہہ دیں کہ یہ اسے سیل کر کے کتابوں میں ڈال دیں، اور میں رنگ محل جا کے صوبے بازار میں جا کے سیل کر کے آئی تھی اور وہ کتابوں میں ڈالا تھا اس سے۔ تو عورتوں نے مضبوط کیا، پھر ہوتے ہوتے ہاں فاروق صاحب نے پھر اپنی کتاب پہلی میں دیا، اس طرح ایک عورت کے حوصلہ بڑھانے سے میں نے یہ کام شروع کیا ہے، تو جو بھی اس میں حصہ لینا چاہتا ہے وہ لے۔ اور اللہ نے ایسے میں نے بتایا نا 65 لاکھ تو معمولی بات نہیں ہوتی، اور 15 ابھی بھی پڑھا ہے، اور اب بھی لوگوں کے آتے ہیں کہ اگر اگلی کتاب جب چھاپیں گے ہمیں ضرور آپ بتائیں، ہم نے حصہ ڈال دیں۔ تو یہ اس طرح آگے چلتا چلا جاتا ہے، نیت ایک مخلص ہونی چاہیے۔ ایک میری اسٹوڈنٹ نے 50 روپے ڈالے، کافی سال پہلے کی بات ہے، مجھے تو یہاں کافی سال، یعنی تقریباً 25 سال پہلے کی اسٹوڈنٹ تھی، بیچاری ڈرتی مجھے کہتی ہے باجی میں کتابوں میں حصہ ڈالنا چاہتی ہوں، باجی پاکٹ منی میں سے ڈالنا ہے، پتہ نہیں انکل کیا کہیں گے،
میں نے کہا کیا مطلب تمہارا؟ کہتے 50 روپیہ ڈالنے میں نے پاکٹ میں. میں کہا تم دے دو. میں نے فاروق صاحب سے بات کہتے اس بچی کو بلا. بچی کو بلایا, اس کے ساتھ آ کے بچی یہ تیرا 50 نہیں ہے, تجھے نہیں پتہ یہ 50 لاکھ کے برابر ہے جس جذبے سے تو نے ڈالا ہے. اتنی خوش ہوئی وہ کہ کہتی ہیں انکل نے رکھ لی ہے, واقعی رکھ لی ہے. تو یہ ایک جذبہ ہے انسان کا. تو ہم اپنے اندر جذبہ پیدا کر لیں نا. پہلے تو اتنا گلی محلوں میں اتنا انتظام نہیں تھا, یقین جانی جس طرح اب انتظام ہو رہا ہے نا, پہلے اس طرح انتظام نہیں تھا. کس طرح اکٹھے ہو کے آپ سیکھ رہے ہیں, کر رہے ہیں. اکٹھے ہو کے سیکھنے سے مسابقت آتی ہے, مقابلہ آتا ہے کہ ہم آگے بڑھ جائیں, ہم آگے بڑھ جائیں. اور الحمدللہ کئیوں نے مجھے الگ الگ, یہاں میرے فون بھی ہے میرے پاس کہ باجی جب ہم یہاں نہیں آتے تھے, کرونا کے درمیان بھی آیا کہ باجی اب ہمارا ایمان کمزور ہونا شروع ہو گیا, باجی اب دوبارہ سے شروع کریں آن لائن, اس طرح شروع کریں آمنے سامنے آن لائن, ہم سے نہیں ہوتا. وہ مطلب کیا تھا, یہاں آ کے ایمان تازہ ہوتا ہے. نیکوں کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے کیوں کہا؟ تو اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صالحین صالحات بنا دے, اور ہم آگے صدقہ جاریہ ہمارے لیے ان کو بنا دے, اور ہمیں پہلے والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. تو جب ہم نے آخرت کا سامنا کرنا ہے پھر ہمیں شرمندگی نہیں ہوگی. یہاں تو ہم بڑی عزت سے رہ رہے ہیں, اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ بڑی عزت کے ساتھ, لیکن اصل عزت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے سب سے عزت والا اللہ کے نزدیک ہوا جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا, اللہ سے تعلق مضبوط کرنے والا ہوگا. یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا تو تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو ہی نہیں رہا تھا نا, اس لیے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھ کے سوچا ہماری سفارش کر لیں گے. یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا, اور فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں کرا ہماری سفارش کریں گے. اپنے عمل کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے, جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے واضح طور پہ اپنے خاندان کو اکٹھا کر کے توجہ دلائی کہ عمل کر لو, عمل کر لو, عمل کر لو. تو ہم نے بھی وہ حضرت فاطمہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی, ان کو جب یہ نصیحت کی کس لیے کی؟ میرے اور آپ کے لیے, کہ تو عمل کر لے, میں تیرے وہاں کچھ کام نہیں آؤں گا. یہ نہ سوچیں لوگ عمل لے کر تو نسب لے کر آ جائے, میں تیرے کام نہیں آنا. آپ نے یہاں کہہ دیا تھا, ایک فاطمہ عورت نے, نامی عورت نے چوری کی تھی, بنی مخزوم کی تھی, اس کی سفارش جب کہا حضرت اسامہ سے کرواتے ہیں, ان کی بات مان لیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ کو تو غصہ بھرا ہے, اور آپ نے کہا کہ یہ تو سفارش کر رہا ہے. قسم ہے اللہ کی, اس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی, میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. تو یہ کس کو بتایا ہے؟ مجھے اور آپ کو. تو ہم کوشش کریں اپنا دین مضبوط کریں, چونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, اور اللہ تعالی ہمیں سچا ان کا امتی بنا دے. وَإِنَّ انشاءاللہ محتدون, تو ہم اللہ نے چاہا تو ہدایت پائیں گے. یہاں انشاءاللہ انہوں نے کہہ دیا. اچھا اب یہ دیکھیں انشاءاللہ جیسے یہ لکھا ہوا ہے نا, یہ انشاءاللہ ہم ایسے ہی لکھنا ہے. جو اکٹھا لکھتے ہیں نا انشاءاللہ, وہ غلط ہے. وہ انشاء ایک شاعر تھے, مصنف تھے, ادیب تھے, وہ نام ہے انشاءاللہ. ان الگ ہے, شاء چاہے, اللہ اللہ, اس طرح وہ انشاءاللہ نہیں ہوتا. اس لیے اس طرح لکھنا ہے ہمیشہ انشاءاللہ, اکٹھا نہ لکھا کرے. یہ بات بچیاں ذہن میں رکھ لیں, انشاءاللہ اکثر اکٹھا لکھا جاتا ہے نا, ایسے کہ وہ نہیں لکھنا, اس طرح لکھنا ہے انشاءاللہ. جہاں بھی لکھیں تو ہم ضرور ہدایت پائیں گے. قالا, تو اللہ حضرت موسیٰ نے جواب دیا, انہا بے شک, یقول وہ فرماتا ہے, انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث, بے شک وہ گائے نہ تو متی ہو, نہ ہل چلاتی ہو زمین میں, نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو, مسلمۃ لا شیۃ فیہا, صاف ستھری, اس میں کوئی دبا نہ ہو. قالوا, وہ کہنے لگے, الآن جیت بالحق, اب تو آیا حق کے ساتھ. فذبحوها, انہوں نے ذبح کیا اس کو, ما کادوا یفعلون, ایسا کرنے والے نہیں تھے. پہلے کہا کہ جو تو نے اتنی نشانیاں بتائی نا, یہ تو گائے شبے والی ہوگی, یعنی ایسی گائے میں بہت سی مل گئی ہیں, بہت مشابہ گائیں ہیں کہ زرد رنگ کی بھی ہیں اور جوان بھی ہیں, لیکن کوئی خاص نشانی, یعنی کتنی مشکل پیدا کر رہے ہیں. اب اللہ نے بھی اتنی ہی مشکل پیدا کر دی کہ اس سے کوئی خدمت کا کام نہ لیا ہو کسی نے, اور صاف ستھری, اس میں کوئی دبا نہ ہو. اب بہت تلاش کے بعد انہیں ایک بیوہ کے پاس سے یہ ملی تھی, اور قیمت کیا لگائی تھی, جتنا سونا اس کی کھال میں سما جائے وہ اس کی قیمت ہے. تو اتنی بھاری قیمت ادا کر کے انہیں گائے لی اور ذبح کیا. پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا, جب تم نے قتل کیا ایک جان کو, فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, الزام دینے لگے اس کے بارے میں, یعنی دوسری بستی پہ. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ, اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے جو تم چھپاتے تھے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ, ہم نے کہا مارو اس کو, یعنی مقتول کو, ابھی بعض ہی اس گائے کا بعض حصہ. کذالک یحیی اللہ الموتیٰ, اس طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا مردوں کو. ویریکم آیاتہ, دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں, لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل حاصل کرو. اس میں یہ بھی ان کو بتانا تھا کہ تمہیں جو آخرت پہ یقین ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کیسے دوبارہ اٹھائے گا, وہ اللہ تعالیٰ تمہیں کر کے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک,
اب اتنی بڑی نشانی دیکھ کے چاہیے تھا نا فوراً کہتے ہیں موسیٰ ہم تیرے پہ ایمان لے آئے، مقتول کا پتہ چل گیا ہم ایمان لے آئے، نہیں ایسا نہیں ہوا۔ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل بعد اس کے، فایا کال حجارتی پس پتھروں کی مانند ہیں، اور شد کسفہ یا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ بے شک پتھروں میں سے بعض لما یتفجر من الانہار اس میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، 12 چشمے پھوٹے تھے نا۔ وَإِنَّ مِنَ الْمَاءِ يَشَقَّقُ ان میں سے بعض پھٹ جاتے ہیں، وَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ان سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ بعض اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ جب موسیٰ نے کہا تھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اکیلے حضرت موسیٰ نے، تو اللہ نے کہا تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، پہاڑ کو دیکھ کے اس پہ تجلی ظاہر ہو گئی، قائم رہا تو دیکھ لے گا، ورنہ نہیں، تو پہاڑ ادھر رضا ہو گیا تھا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ نہیں ہے بے خبر اسے جو تم کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے واقف ہے، وہ اس کے مطابق ہی تمہیں سزا و جزا دے گا۔ افتطمعون کیا تم امید رکھتے ہو، یعنی ان لوگوں سے امید رکھتے ہو، یؤمنوا لکم کہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے، یعنی اتنی بڑی نشانی دے کے تو ایمان نہیں لائے، اب تم یہ یقین رکھتے ہو تمہاری دعوت سے ایمان لے آئیں گے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ایک گروہ ان میں سے سنتا ہے اللہ کا کلام، ثم یحرفونہ پھر وہ اسے بدل دیتے ہیں، من بعد اس کے ما قالوا جنہوں نے اسے سمجھا، وہ یعلمون وہ جانتے ہیں۔ یعنی یہ قوم ایسی ہے کہ اتنی بڑی نشانی دیکھ کے بھی دل سخت ہو گئے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، اپنا کلام اس میں شامل کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا تو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ جب وہ الگ ہوتے ہیں اپنے سرداروں کی طرف، یعنی ان کا بعض کی طرف، قالوا تو ان سے کہتے ہیں تو حدثونا بما فتح اللہ علیکم کیا تم انہیں جا کے وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پہ کھول دی ہیں۔ یعنی یہ لوگ ایمان والوں کے پاس جا کے تھے ہم ایمان لائے، تو بتاتے تھے ہماری کتاب میں بھی تمہارے رسول کا ذکر ہے، ساری چیزیں نشانیاں بتاتے تھے انہیں جا کے، تو کہا تم انہیں وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پہ کھول دی ہیں، لیحاجوکم بہ عند ربکم تاکہ وہ تمہارے رب کے نزدیک اس سے دلیل پکڑیں، یعنی کل وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ آ کے ہمیں بتاتے تھے۔ افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو، یعنی انہیں کہتے تم اتنے بے سمجھ اتنے بے عقل ہو کہ ان کو جا کے ساری باتیں بتاتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولا یعلمون کیا وہ اس بات کو نہیں جانتے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں جو وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی وہ بتائیں یا نہ بتائیں اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی ہے۔ ومن امیون ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب نہیں وہ جانتے کتاب الا مانیہ مگر آرزوؤں کے مطابق، وَإِنَّهُمْ إِلَّا يُظُنُّونَ نہیں ہے وہ مگر گمان کرتے، یعنی صرف اپنے گمان کی بنا پہ کہتے ہیں ہمیں جہنم کی آج چند دن چھوئے گی، اس کے علاوہ ہمیں جہنم میں نہیں جائیں گے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ خرابیاں ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا تاکہ وہ سودا کریں اس کا کم قیمت پر۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ خرابی ہے ان کے لیے اس وجہ سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ خرابی ہے ان کے لیے سے جو وہ کماتے ہیں۔ کم قیمت والی بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ قیمت زیادہ لیتے تھے، آخرت کے مقابلے میں اسے اللہ نے کم کہا ہے، تو ان کے لیے خرابی ہے جو انہیں لکھا ان کے ہاتھوں نے، یعنی اس تحریر کے لیے بھی خرابی ہے اور جو اسے کمائی حاصل کرتے ہیں اس کے لیے بھی خرابی ہے، یعنی مراد ہے کہ وہ جو لکھتے ہیں وہ اپنی بنائی بات اس میں شامل کرتے ہیں، اللہ کے کلام کو بدل دیتے ہیں، اور جو کمائی بھی اس سے حاصل کرتے ہیں وہ بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ وقالوا وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودا ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گیا مگر گنتی کے چند دن، وہ کہتے ہیں جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی ہے نا اتنے دن ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی ورنہ نہیں، یعنی یہ مانتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہے۔ اب یہ اس سے یہ بھی ایک اندازہ لگا ہے، یعنی مانتے ہیں جہنم ہے لیکن ویسے کہتے ہیں کہ مطلب ڈرتے نہیں ہیں کہ ہم نے اللہ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا ہی نہیں، تو پھر جہنم کا تصور کہاں سے آ گیا کہ ہمیں جہنم کی آگ چند دن چھوئے گی، یعنی جب وہ بات کرتے ہیں نا اس کا سر پیر نہیں ہوتا کچھ بھی، بس ایسے ہی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں کہ ایسا ہے ایسا ہے، جیسے حضرت ابراہیم کے بارے میں کہہ دیا یہودی ہیں عیسائی تھے، اللہ نے کہا انہیں ذرا بھی عقل نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم تو بہت پہلے آئے ہیں اور یہودی عیسائی تو بعد کی پیداوار ہے، بغیر سوچے سمجھے جو بات ہے نا وہ ایک دم کر دیتے ہیں، چونکہ اعتراض برائے اعتراض ہوتا ہے، ان کی نیت ہدایت کی ہوتی ہی نہیں۔ قُلْ اتَّخَذْتُم مِّن اللَّهِ عَهْدًا کیا تو کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے، فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ تو ہرگز اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون یا تم اللہ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ بلا من کسب سیئۃ اللہ تعالیٰ اصول بتا رہے ہیں کہ جس نے کمائی برائی وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ گھیر لیا اس کو اس کی خطاؤں نے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ یہ آگ کے ساتھی ہیں فِیہَا خَالِدُونَ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی تم کہتے ہو ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند دن کے، تو یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ اللہ نے تو اصول یہ بتایا کہ جس نے کمائی برائی اور اس کی خطاؤں نے اسے گھیر لیا اسی میں گر گئے تو وہ لوگ دوزخ کے ساتھی ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کیے نیک اولئک اصحاب الجنہ ایسے لوگ جنت کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ابھی پہلا پارہ ہمارا آدھا ہوا ہے تو اس میں 3 بار بتایا گیا ہے کہ کافروں کا کیا انجام ہے، ایمان والوں کا کیا انجام ہے،
یعنی ابھی شروع، ابھی تو سارا ہم پڑھتے چلے جائیں گے پتہ چلے گا. تو شروع میں یہ سورہ بقرہ جب ہم پڑھ لیتے ہیں، میں نے پہلے بات آیا تھا، اس کو ہم تو ڈیٹیل سے آرام سے پڑھ رہے ہیں. یہی سارے مضامین آگے دہرائے جائیں گے مختلف انداز میں. تو اس لیے یہیں سے ہم اپنی مضبوطی پکڑنی ہے ہم نے، اور کوشش کیا کہ جلدی آنے کی. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب ہم نے لیا بنی اسرائیل سے پکا وعدہ، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے، وذی القربیٰ، رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى، اور یتیموں، والمساکین، مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کرو گے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر بہت کم تم میں سے، وانتم معرضون، اور تم اعراض کرنے والے ہو. یعنی پکا وعدہ بنی اسرائیل سے مراد ہے کہ یہ وعدے سبھی سے لیے ہوئے ہیں، حضرت آدم سے لے کے، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. پھر اللہ نے اپنے بعد حق رکھا ہے والدین کا، کہ والدین کے حسن سلوک سے پیش آؤ گے، کیونکہ اللہ نے تمہیں تخلیق کیا لیکن رحم مادر میں پہلے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے سے تمہیں نکالا، پھر باپ کے اوپر ذمہ داری ہے ساری، تمہارا نان نفقہ، بیوی کا بھی، بچے کا بھی، سارا. اس لیے اللہ کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو والدین کا حق. یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ والدین جو اپنی اولاد کو بہترین عطیہ دے سکتے ہیں، اس کی بہترین تربیت ہے. ایسے نہیں ہے والدین کا حق. والدہ کا حق 3 سے زیادہ اس لیے ہے کہ اس کے حمل کی وجہ سے، بچے کی دودھ پلانے کی وجہ سے، دودھ چھڑانے کی وجہ سے، اور جو اس نے جنم دیا، یعنی جو درد ذیل ہے، جو تکلیف اٹھاتی ہے پیدائش کی، ان 3 وجہ سے اس کے حق زیادہ ہے باپ سے. لیکن باقی جو ہے تربیت جو ہے نا، یہ بنیادی چیز ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. یعنی اب تربیت جو ہے وہ شروع ہوگی تمہارے ذمہ. جب ہم نے تمہیں یہ ذمہ داری دے دی، اب تمہارے سپرد کر دیا یہ بچہ، اب تم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا ہے. نیکیوں کے لیے تو بنا لیں، یا خدا نہ ایسا تربیت کیے بغیر ویسے ہی چھوڑ دینا ہے تو پھر ویسے ہی چھوڑ دیں. تو والدین کا حسن سلوک سے پیش آؤ، اور رشتہ داروں کے ساتھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی آگے پوچھا تھا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من حق صحابتی، سب سے زیادہ حسن سلوک کا میرا کون حقدار ہے؟ آپ نے کہا تیری ماں. اس نے کہا سما، پھر آپ نے کہا تیری ماں، پھر اس نے کہا سما، پھر آپ نے کہا تیری ماں، پھر اس نے کہا سما، کہا تیرا باپ، چوتھے نمبر پہ تیرا باپ. اس کے بعد درجہ بدرجہ رشتہ دار، یعنی بیوی، بچے، بہن بھائی، وہ اس کے بعد میں آ گئے. پہلے ماں باپ کا درجہ ہے. یہ قرآن نے بتا دیا، یہ اور کوئی نہیں بتا رہا. لیکن ہر ایک کا درجہ جیسے دیکھیں، تمام صحابہ کا درجہ ہے نا، فضیلت والے ہیں، لیکن بعض کو زیادہ فضیلت ہے. تمام رسول بحیثیت رسول ایک جیسے ہیں، لیکن بعض کو اللہ نے فضیلت دے دی ہے. اسی طرح سارے رشتہ دار، قرابت دار جو ہیں، وہ ہیں اس کے حسن سلوک کے حقدار، لیکن درجہ بدرجہ. پہلے سب سے ماں باپ آئیں گے، پھر بیوی بچے آتے ہیں، بہن بھائی، بیوی بچے تب آتے ہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر ہو جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. اب گھر والوں میں لوگ لیتے ہیں کہ بیوی بچے ہیں صرف، لیکن قرآن کے مطابق پہلے ماں باپ ہیں، پھر بیوی بچے ہیں. اور ایک عورت کی، ایک وہ آدمی نے جو غار میں بند ہونے والے نے ایک دعا یہی کی تھی نا، کہ اللہ میرے باپ بوڑھے تھے، وہ پتھر ہٹ نہیں رہا تھا نا چٹان سے بھی. کئی دفعہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے یہ. تو 3 آدمی تھے، تینوں نے اپنی اپنی نیکی یاد کی. ایک نے کہا کہ یا اللہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں جب گھر جاتا تھا فارغ ہو کے تو سب سے پہلے انہیں دودھ دیتا تھا، پھر بیوی بچوں کو. ایک دن میں گیا تو ماں باپ سو گئے ہوئے تھے. میں نے ساری رات ان کا انتظار کیا، بچے روتے رہے بھوک سے. انہوں نے پلایا، پہلے ماں باپ اٹھے، انہیں پلا کے پھر انہیں پلایا. تو اللہ تعالیٰ اگر تجھے یہ نیکی پسند ہے، میں نے تیری رضا کے لیے کی تھی، تو پتھر ہٹا دے. تو پتھر ہٹ گیا. ایک مطلب تینوں نے نیکی یاد کی تو پتھر دور جا پڑا جا کے. تو والدین کا حسن سلوک رشتہ داروں کے ساتھ اس لیے کہ اولو الارحام اس کے لیے لفظ ہے نا. تو رحم میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر باہر آتا ہے، تو رشتہ داریاں قائم ہو جاتی ہیں. رحم کے ذریعے ہی رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ رحم کو پیدا کیا نا، اس نے عرش کو پکڑ لیا، باقی چیزیں آ گئی زمین پہ. اللہ نے کہا جاؤ، یہ اس نے نہیں چھوڑا رحمان کا تخت. رحمان نے کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے ڈر ہے کہ لوگ مجھے کاٹیں گے. اللہ نے کہا کہ تجھے یہ پسند ہے جو تجھ سے کاٹے میں اس سے کاٹوں، جو تجھے جوڑے میں تجھ سے جوڑوں. اس نے کہا میں اس پہ راضی ہوں. پھر اس نے چھوڑا تھا عرش. تو یہ سوچ لے کہ رشتہ داروں کے قطع تعلق کی بہت بڑا گناہ ہے. لا یدخل الجنت قاطعن، قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب اس میں جو بہت سے سوال آپ کرتے ہیں، سب سوالوں کا جواب ایک ہی ہے کہ آپ کہیں جی ہم تو اچھا کرتے ہیں، برا کرتے ہیں. تو ایک صاحب نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رشتہ داروں کے پاس میرے پاس آتے ہیں، میں بڑی ان کی عزت کرتا ہوں، لیکن میں جاتا ہوں تو ایسا نہیں کرتے. تو کیا میں بھی ان کے ساتھ ویسے کروں؟ اپنا کہیں جب تک تو اچھا کرتا رہے گا، تیرے لیے اللہ کی طرف سے مدد آتی رہے گی، فرشتے تیرے مددگار ہوں گے. اور اگر تو ایسا کرے تو ان کے منہ میں راکھ ڈال رہا ہے.
تو ہم نے اپنا کام کرنا ہے. میں نے یہ نہیں فکر کرنی کہ وہ میرے ساتھ کیا کرے, میں دیکھوں میں کیا کر رہی ہوں. سیدھی سی بات ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں نے آپ کے ساتھ سب سے پہلے برا کیا نا, کیا بدلے میں ان کے ساتھ برا کیا؟ نہیں کیا. ہر لمحے یہی کوشش کی کہ کسی وقت ایمان لے آئیں گے, اور آپ سے اخلاق کے متاثر ہو کر ہی جو آپ کے دونوں چچا آپ کے سخت دشمن تھے, دونوں جب اسلام لے آئے تو اسلام کو طاقت مل گئی, حضرت عمر سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ اصل میں چیز ہے کہ اخلاق کے ذریعے ہم دوسروں کو کہہ سکتے ہیں. رشتہ داروں کے ساتھ سے سلوک کرو, اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ. یعنی یہ سارے قریبی رشتہ دار کے بعد جو کمزور طبقہ ہے, مسکین اور یتیم, ان کے لیے کہا. اور لوگوں سے اچھی باتیں کرو. ایک حدیث ہے, جب تو بات کر نیکی کی کر, ورنہ چپ رہ, ورنہ چپ رہ. فلیقل خیر اور لیصمت, جب بھی بات کر تو خیر کی کر, ورنہ چپ رہ, کیونکہ من سمعت نجات, جو خاموش ہے وہ نجات پا گیا. اور جب تک کوئی آپ سے مشورہ مانگے نا, آپ کبھی مشورہ نہیں دینا. خام خواہ آپس میں یہ دو کچھ باتیں کری تو میں درمیان میں, اچھا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جب اس نے مجھے بلایا ہی نہیں تو میں خام خواہ اندر جا کے کیوں دخل اندازی کر رہی ہوں؟ ورنہ تو مجھے یہ حق بھی نہیں ہے کہ میں ان کی باتوں کو سنوں جو وہ کر رہے ہیں آپس میں. اور اگر کوئی میرے کان میں پڑ ہی گئی ہے اور میں ایک دم بےتاب ہو جاؤں کہ میں نے بتا دوں, نہیں, جب تک کوئی مشورہ نہ مانگے. کیونکہ مشورہ جو دینے والا نا, اس کے ذمہ ہے کوئی امانت سے کام لے, اس میں خیانت نہ کرے کوئی بھی. المتشاور متمن, جسے مشورہ کیا جاتا ہے اس کے پاس امانت ہے یہ بات مشورہ. اس لیے ہمیشہ نیک مشورہ دیں جس کو دیں, لوگوں سے اچھی باتیں کرو. واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. ثم تولیتم, پھر تم پھر گئے اس کے بعد, مگر چند لوگ. وانتم معرضون, تم سب اعراض کرنے والے تھے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, جب ہم نے لیا تم سے پکا وعدہ. لا تسفكون دماءکم, کہ نہیں تم بہاؤ گے اپنوں کے خون. ولا تخرجون انفسکم, اور نہیں تم نکالو گے اپنوں کو من دیارکم, اپنے گھروں سے. ثم اقررتم وانتم تشهدون, تم نے اقرار کر لیا, تم گواہ تھے. یعنی تمہیں کہا گیا تھا کہ اپنوں کے خون نہ بہانا, یعنی جو تمہارے ساتھ رہ رہے ہیں ان پہ ظلم و زیادتی نہ کرنا, نہ انہیں گھروں سے نکالنا, یعنی اتنا تنگ نہ کرنا کہ مجبور ہو جائیں نکلنے کے لیے. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم, پھر تو وہی ہو کہ اپنے کو قتل کرتے ہو, جو ایمان لے آتے ہیں ان پہ سختیاں کرتے ہیں, ان پہ ظلم کرتے ہو. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم, تم نکالتے ہو ایک گروہ کو اپنے میں سے ان کے گھروں سے. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان, اور تم مدد کرتے ہو ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے کاموں میں. وَإِن یاتوکم اسارا, اگر وہ پھر قیدی ہو کر تمہارے پاس آتے ہیں, یعنی پہلے تم نے انہیں اتنا تنگ کیا کہ وہ نکل گئے, اور جو قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو فادہم, تم فدیہ دیتے ہو ان کا. وہ محرم علیکم, حالانکہ حرام تھا تم پر اخراجہم, ان کا نکالنا ہی. افتؤمنون ببعض الکتاب, یہ ذرا اپنے پر ہم فٹ کریں یہ آیت. کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے پر, وتکفرون ببعض, اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من یفعل ذلک منکم, کیا بدلہ اس کا جو تم میں سے ایسا کرے, الا خزی فی الحیاۃ الدنیا, سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوا ہوگا. ویوم القیامت, اور قیامت کے دن یردون, وہ لوٹائے جائیں گے الی اشد العذاب, سخت عذاب کی طرف. وما اللہ, نہیں اللہ تعالیٰ بغافل, بے خبر, اما تعملون, سے جو تم کرتے ہو. یعنی اب مسلمان رسوا ہو رہے ہیں نا, اسی وجہ سے ہو رہے ہیں نا کہ جو اللہ نے احکام دیے ہیں, سود لیں گے تو کام بنے گا, ورنہ کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے. بقول ان لوگوں کے عزت ان کے پاس ہے جو انہیں قرضے دیتے ہیں, نہ انہیں پتہ ہے کہ خزانے اللہ کے پاس ہیں, عزت بھی اللہ کے پاس ہے. منافق بھی تو یہی کہا کرتے تھے کہ ان پہ خرچ نہ کرو جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں, جب تک ان کا ساتھ نہ چھوڑ دیں. اللہ کہتے ہیں انہیں پتہ نہیں خزانے تو اللہ کے لیے ہیں, ان کے خرچ کرنے سے دین نے مضبوط ہونا ہے. اللہ نے خدیجہ کے ذریعے نہیں مضبوط کر دیا. وہ عورت جس کو اتنے تھے لوگوں کے نکاح کے پیغام کے اس نے رد کر دیے, اور صرف آپ کی ایمانداری سے متاثر ہو کے خود نکاح کا پیغام بھیج دیا. یہ اللہ نے سارا کیا ہوا تھا. دین کو کس طرح مضبوط کہ سارا مال غلام سب وقف کر دی اسلام کے لیے. تو یہ چیز ہے کہ جب اگر ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں گے تو عزت ہوگی. اللہ نے عزت دینی ہے. جب وہ کہتے تھے کہ ہم عزت کے لیے کرتے ہیں تو کہا یبتغون عندہم العزہ, ان کے پاس وہ عزت تلاش کرتے ہیں. قل للہ العزت, اللہ کے لیے عزت ہے ساری, اس کے رسول کے لیے, مومنوں کے لیے عزت ان کے لیے ہے. یہ جو سوچتے ہیں یہ عزت ظاہری عزت ہے, دھوکے والی عزت ہے. یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے, اور دنیا معمولی ہے, ہمیشہ کی زندگی آخرت ہے, اور وہ حقیقی زندگی ہے, وہ دھوکے کا سامان نہیں ہے. یہ دنیا اللہ نے کہہ دیا نا متاع الغرور. دیکھیں جس نے خود دنیا بنائی ہے وہ کہہ رہے متاع دنیا قلیل, متاع دنیا الا غرور, کہ دنیا کا سامان صرف دھوکہ ہی ہے, اور یہ بہت چند روزہ ہے. اس کو تم اللہ کی فرما برداری میں گزارو گے تو ابدی زندگی تمہاری خوشگوار ہو جائے گی. تو اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب سے لوٹائے جائیں گے. دنیا میں رسوا ہو گئے, مسلمان ہو رہے ہیں, اور قیامت کے دن سخت عذاب سے لوٹائے جائیں گے. وَمَن اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا, یہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی بالآخرہ, آخرت کے بدلے.
دنیا کی زندگی کا سودا کر لیا آخرت کے بدلے، یعنی انہوں نے آخرت کی پرواہ نہیں کی، جو کسی پہ عمل کیا کسی پہ نہیں کیا، اس کا مطلب انہوں نے دنیا کو ترجیح دے دی نا، کہ معاشرے میں یہ رواج ہے تو ہم یہ کر لیں، تو دنیا کو ترجیح دے دی نا، اللہ کے حکم کو پیچھے کر دیا۔ حضرت لوط نے کیا کہا تھا اپنی قوم کو کہ تم میرے گروہ سے ڈرتے ہو، ارحت عزو علیکم، کیا میرا روح تم پر زیادہ غالب ہے اللہ کی نسبت؟ تم نے اللہ کو پس پشتی ڈال دی ہے، تمہیں نہیں پتہ کہ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے حکم پر غالب ہے، تو تم کیوں میرے گروہ سے کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ کی طاقت ہے وہ بہت بڑی ہے، اس سے ڈرا کرو۔ تو جنہوں نے دنیا کی زندگی کو سودا کر لیا آخرت کے بدلے، فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینصرون، نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے وقفے سے بھیجے اس کے بعد کئی رسول، وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں، وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُس، اور ہم نے مدد کی اس کی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، کیا جب کبھی آیا تمہارے پاس رسول اس کے ساتھ جس کو نہیں چاہتی تھی تمہاری جانیں، استکبرتم، تم نے تکبر کیا، ففریقاً کذبتم، ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا، اور فریقاً تقتلون، ایک فریق کو تم قتل کرتے ہو، یعنی نبیوں کے ساتھ یہی سلوک کیا، یا جھٹلایا یا قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا یہ حال ہوا کہ رسول تو آتے ہی اس کے ساتھ ہے جو تمہاری جانیں نہیں چاہتی، یعنی جو برائیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس برائیوں کو دور کرنے کے لیے نبیوں کو بھیجتے ہیں، تو تم چونکہ چاہتے نہیں ہو ان برائیوں سے باہر نکلنا، اس لیے تم نے رسولوں کو بھی جھٹلا دیا، اور اس سے اگر کام نہیں بنا تو تم نے رسولوں کو قتل ہی کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو میں حیران ہوں، خطیب الانبیاء ہیں، ان کو کہتے تھے ہمیں تیری بہت سی باتیں سمجھ نہیں آتی، کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ وہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ قالوا لو کنا نسمع نعقل، اگر ہم سنتے اور سمجھتے، یعنی پہلے کانوں سے سنتے، پھر دل سے سمجھتے، پھر دماغ میں جا کے چیز بیٹھتی، ہم نے تو سننا ہی گوارا نہیں کیا تھا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تم اس کے ساتھ آتے تھے رسول جو تم نہیں چاہتے تھے، تو تم نے ایک کو جھٹلا دیا اور ایک کو قتل کر دیا۔ وقالوا، اور کہتے کہ ہیں قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر غلاف پڑے ہوئے ہیں، یعنی اتنے وہ نافرمان ہو چکے ہیں، اتنے گہرائی میں جا چکے ہیں، خود کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پہ غلاف ہیں، ہم پہ یہ تمہاری باتیں اثر نہیں کرتی۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، غلاف نہیں ہے، اللہ نے ان پر لعنت کے غلاف ہیں، یہ ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی۔ فقلیلا ما یؤمنون، بہت کم ہے جو وہی مان لاتے ہیں۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے، مصدق لما معکم، تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے پاس ہے، وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب آ گیا ان کے پاس جس کو انہوں نے پہچان لیا تو اس کا انکار کیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، لعنت اللہ تعالیٰ کی کافروں پر۔ کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا ہمارے پاس رسول بھیج دے کہ ہم مل کے نا ان کو ختم کر دیں، یہ جو اہل کتاب میں گمراہ کر رہے ہیں، جو شرک کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ مقابلہ کر کے فتح حاصل کر لیں۔ لیکن جب آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو انکار کر دیا کہ ہمارے میں کیوں نہیں آئے، بنی اسرائیل میں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے ہیں، اس حسد کے مارے انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ بیس ماشترو بھی انفسہم، بہت کتنا برا ہے جس کا سودا کیا ان کی جانوں نے، ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ انہوں نے انکار کیا اس کا جو اللہ تعالیٰ نے اتارا، باغیاً ضد کی وجہ سے، ان ینزل اللہ، کہ نازل کرتے اللہ تعالیٰ، من فضل، اپنا فضل، اللہ من یشاء، جس پر چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، فباؤ بغضب علی غضب، انہوں نے غصے پر غصے کو پا لیا، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوائی والا۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے ان کو، آمنوا، ایمان لاؤ، بما، اس کے ساتھ، انزل اللہ، جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، نؤمن، ہم تو ایمان لائیں گے، بما انزل علینا، اس کے ساتھ جو اتارا گیا ہم پر، ویکفرون بما وراءہ، اور انکار کرتے ہیں اس کا جو اس کے علاوہ ہے، وہ الحق، حالانکہ وہ حق ہے، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والا اس کی جو ان کے پاس ہے۔ کل، ان سے پوچھو، فلیما تقتلون انبیاء اللہ، تم اللہ کے نبی کو قتل کیوں کرتے تھے، من قبل، پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن تھے، یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم صرف اپنی کتابوں پر ایمان لائیں گے، اپنے رسولوں پر، ہم یہ قرآن مجید پر اور اس نبی پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم اپنا کا لاتے ہیں، باقی کا ہم انکار کرتے ہیں۔ تو کہا چلو مانا کہ تم اپنے نبی پر ایمان لاتے تھے، تو پھر اللہ کے نبی کو قتل کیوں کرتے؟ کسی نے کسی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبیوں کو قتل کرو، لے کے آؤ نا، کوئی دلیل لے کر آؤ۔ اور اللہ کا جاکم موسیٰ بالبینات، تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر آئے، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، یعنی اگر اپنے نبیوں پر ایمان لاتے تھے تو کیا تمہارے کتاب میں لکھا ہوا ہے نبیوں کو قتل کرو، یا لکھا ہوا بچڑے کو معبود بنا لو؟ کہیں ایسا نہیں لکھا، تو اس کا مطلب تمہارا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے کہ تم اپنی کتابوں پر ایمان لاتے ہو۔ وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے، یعنی تم شرک کرنے والے تھے جب بچڑے کو معبود بنایا۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے لیا تم سے پکا وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تمہارے اوپر کوہ طور بلند کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ، پکڑ لو جو ہم نے تم کو دیا مضبوطی کے ساتھ، بات سنو، قالوا، انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، ہم نے نافرمانی کی، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ،
ان کے دلوں میں ان کے شرک کی وجہ سے بچے کی محبت ڈال دی گئی۔ کل بیسما یامرکم بھی ایمانکم، کہہ دو کتنا برا حکم دیتا ہے تم کو بھی جس کا ایمان کو تمہارا ایمان، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن تھے، یعنی اگر تم مومن تھے تو یہ ساری باتیں تم نے کیوں کی؟ جب طور بلند ہوا تو بعد میں کیوں سمینا واسینا پہ آ گئی؟ یہ ساری باتیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنی کتابوں پر بھی ایمان نہیں لاتے تھے، اپنے رسول پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ کل انہیں کہہ دو ان کانت لکم دار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے خالص سب لوگوں کو چھوڑ کے، کہتے تھے ہم نے جنت میں جانے سے، ہم جنت کے عیسائی ہو جاؤ، یہودی ہو جاؤ تو تم ہدایت پاؤ گے، یعنی جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو کہا اگر تمہارے لیے ہے نا آخرت کا گھر تو پھر فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کنتم صادقین، تم سچے ہو، ولن یتمنوا ابدا، وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی۔ لن بھی آ گیا، ہرگز نہیں، ابداً کبھی بھی، یعنی تاکید آ گئی، وہ کبھی موت چاہیں گے نہیں۔ بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، سب سے بڑا جو آگے بھیجا وہ شرک ہے، تو شرک اللہ نے معافی نہیں کرنا، اس لیے موت کی تمنا نہیں کرتے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ وَلِتَجِدَنَّ أَحْرَصَ النَّاسِ، البتہ تو ضرور پائے گا ان کو زیادہ لالچی سب لوگوں سے، علی حیات زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکوں سے بھی، یعنی مشرک کو اللہ نے نہیں بخشنا، تو یہودی سائے جو کہ مشرک بھی ہیں اور اللہ کے نافرمان بھی ہیں، تو وہ ان سے بھی زیادہ لمبی زندگی چاہتے ہیں۔ یود احدہم، چاہتا ہے ان میں سے ہر کوئی، لو یمر، کاش کہ وہ عمر دیا جائے، الف سنہ، 1000 سال، وما هو بمزحزحہ، نہیں وہ ہٹانے والا اس کو عذاب سے، ان یعمر، کے اسے عمر دی جائے، واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی جتنی مرضی لمبی عمر پا جائیں تو وہ عذاب سے چھٹکارا نہیں پائیں گے، آخر کار پہ ان کا انجام وہی ہوگا جو انہوں نے عمل کیے ہوئے ہیں۔ سورہ جمعہ میں بھی ایسے آتا ہے، یہودیوں سے کہہ دو اگر تم اللہ کے محبوب اور اللہ کے بیٹے تو موت کی تمنا کرو، وہاں بھی اللہ نے جواب دیا کہ وہ انہیں بتا دو کہ جس سے تم بھاگ رہے ہو نا، ان الموت الذی تفرون منہ، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، ان ملاقیکم، تمہیں ملنے والی ہے۔ تم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، دنیا آگے آگے جاتی ہے، موت سے بچتے ہو، موت تمہارا پیچھا کر رہی ہے۔ سیدھا سا اصول یاد رکھیں کہ موت نے آ کے ہی رہنا ہے، اب جتنا مرضی اپنے آپ کو بچا لو۔ ایک بیمار بندہ ہے، اس کے لیے علاج ہو رہا ہے، لگتا ہے کوئی بچنے کی امید نہیں ہے، وہ تو بچ جاتا ہے، ساتھ ہی پتہ ہے اس کی جوان بیٹیاں بیٹا فوت ہو گئی، حیران ہو ہے بیمار تو اس کے ابو تھے، صحیح سنا ہے آپ نے، کون فوت ہوئے؟ بار بار پوچھتے ہیں صحیح سنا ہے آپ نے، بیمار تو وہ تھے۔ تو یہ اللہ کو پتہ ہے کہ موت نے کس وقت آ گرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت موت کے لیے تیار رہنے کی توفیق دے، کیونکہ موت مومن کا تحفہ ہے، اور تحفہ لینے سے کوئی بھی نہ پیچھے ہٹتا ہے نہ کوئی انکار کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہم تحفے کے لیے ہر وقت تیار رہیں، اس کی تیاری کرتے رہیں، تو انشاءاللہ ہم موت سے نہیں ڈرتے، اپنے عملوں کی وجہ سے سارا کچھ ہے، پتہ تو ہے مرنا ہے، لیکن موت سے بھاگتے ہیں، ڈرنا اور بات ہے، موت سے بھاگنا اور بات ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے، ہم نیک اعمال کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرت۔ اب آگے 4 چھٹیاں ہیں نا، سکون سے بیٹھنا کرنا 7:30 تک، 7:30 پونے 8 بجے، آپ کو کوئی جلدی تو نہیں ہوگی نا، پھر 4 چھٹیاں جو ہیں ہم اس سے فائدہ اٹھا لینا بھرپور، تو انشاءاللہ ہمارے 4-5 پارے مکمل ہو جائیں گے۔ جی ہم یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں نا انشاءاللہ، لوٹ رہے ہیں نا، جو یہ لوٹیں گے وہ کیا ہوگا، یہ بھی تو سوچیں، جو یہ لوٹیں گے انشاءاللہ قرآن کی پتنگ کے ساتھ موت کی تیاری، ہاں تو بس انشاءاللہ۔ چلے بھی اب 8واں پارہ دیکھ لیں۔ کہ وہ جب ہم روزہ یہ نفلی کھولتے ہیں، پہلے آتا ہے نا، یعنی کہ 38 منٹ پہ کھولنا، تو اذانیں 45 پہ ہوتی ہیں، تو اپنا جب درود شروع ہوتا ہے، درود شروع ہو جاتا ہے ساتھ ہی، ویسے ٹائم دیکھ کے بھی کھولے، لیکن درود شروع ہو جاتا ہے، اذانیں تو بعد میں ذرا ہوتی ہے نا، جو ہی درود کی آواز ہے روزہ کھولنی، چاہے وہ نفلی ہے چاہے فرضی ہے۔ چلیں بھائی جلدی سے 8واں پارہ، آگے آ جائیں 8ویں پارے والے، باقیوں کو نکلنے دیں، وقت ضائع نہ کریں، جانے دیں جانے والوں کو، پارے کھول لیں، میں نے لکھانا ہے اور فارغ ہونا ہے۔ یہ ساری آوازیں وہاں جا رہی ہیں، پہلے آیا کریں جو باتیں کرنی ہو، یا بعد میں ٹھہرا کریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم یا بنی آدم سے پڑھ. ولی کلی امت نجل 34 سٹارٹ کر 33 چلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ اعراف ہے، 8واں پارہ ہے اور 34 آیت ہے آج ہماری. ولی کلی امت نجل، اور ہر ایک امت کے لیے وقت مدت ہے، اور ہر ایک امت کے لیے مدت ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب آ جائے گی ان کی مدت، پس جب آ جائے گی ان کی مدت. لا یستاخرون ساعتاً، نہ وہ پیچھے ہٹ سکیں گے ایک گھڑی، نہ وہ پیچھے ہٹ سکیں گے ایک گھڑی. ولا یستقدمون، اور نہ ہی وہ آگے بڑھ سکیں گے، نہ ہی وہ آگے بڑھ سکیں گے. یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما یاتینکم، لیکن جو آئے گی تمہارے پاس، نہیں آتے تھے، لیکن جو آتے تھے تمہارے پاس، رسول کئی رسول، منکم تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، وہ بیان کرتے تھے تم پر ہمارے احکام. فمن اتقی، پس جس نے پرہیزگاری کی، واصلح اور اصلاح کی، فلا خوف علیہم، پس نہ خوف ہوگا ان پر، نہ خوف ہوگا ان پر. ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہیں جھٹلایا ہمارے احکام کو. واستکبروا عنہا، اور تکبر کیا ان سے. اولئک اصحاب النار، ایسے ہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. فمن اظلم من افترا، پس کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے باندھا، پس کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے باندھا. علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، کذباً جھوٹ. او کذب بآیاتہ، یا جھٹلایا اس کے احکام کو. اولئک ینالہم، ایسے ہی لوگ حاصل ہوگا ان کو، ایسے ہی لوگ حاصل ہوگا ان کو، نصیبہم، ان کا حصہ، من الکتاب، کتاب میں سے. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاءتہم رسلنا، جب آئے ان کے پاس ہمارے رسول. یتوفونہم، وہ وفات دیں گے ان کو. قالو، وہ پوچھیں گے، لفظی مطلب کہیں گے لیکن یہاں پوچھیں گے، وہی فرشتے پوچھیں گے، یا کہہ دیں فرشتے کہیں گے. فرشتے لکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے فرشتوں کی بات ہے. اینما کنتم، کہاں ہیں جو تم تھے، کہاں ہیں جو تم تھے، تدعون، پکارتے جن کو، جو تم تھے پکارتے جن کو، من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے. قالو، وہ جواب دیں گے، ضلوا عنا، وہ کھو گئے ہم سے. اب لفظ قالو ہی ہے لیکن ہم نے آگے پیچھے سے دیکھنا ہے کہ اس کے کیا معنی بنتے ہیں. وہاں میں نے کہا تھا پوچھیں گے، یہاں آیا وہ جواب دیں گے، تو اس مناسبت سے ہے کہ جو جواب دیں گے تو جواب ہوگا، پوچھنا تو پوچھنا ہوگا. ضلوا عنا، وہ کھو گئے ہم سے. وشہدوا، اور انہوں نے گواہی دی، اور انہوں نے گواہی دی، علی انفسہم، اپنی جانوں کے خلاف، انہم کانوا کافرین، یہ کہ وہ کافر تھے.
یعنی دنیا میں تو یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے نا، آخرت میں مان جائیں گے کہ وہ کافر تھے۔ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ، کہے گا داخل ہو جاؤ جماعتوں میں۔ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ، تحقیق گزر چکی تم سے پہلے، من الجن، جنوں والانس، اور انسانوں میں سے، فی النار، آگ میں، یعنی کہا جائے گا داخل ہو جاؤ آگ میں۔ کئی جماعتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں جنوں انسانوں کی، یعنی وہ پہلے جا چکی ہیں تم سے، اب تم بھی ان میں داخل ہو جاؤ۔ کلما دخلت امۃ، جب کبھی داخل ہوگی ایک جماعت، جب کبھی داخل ہوگی ایک جماعت، لعنت اختہا، وہ لعنت کرے گی اپنی بہن پر، وہ لعنت کرے گی اپنی بہن پر۔ حتیٰ اذا ادارکوا فیہا، حتیٰ کہ جب وہ سب چلے جائیں گے فیہا، اس میں، یا داخل ہو جائیں گے یا چلے جائیں گے، دونوں ٹھیک ہے، داخل ہو جائیں بھی ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ جب وہ سب داخل ہو جائیں گے اس میں، جمیعاً، سب کے سب۔ قالت اخراہم، کہے گی ان کی بعد والی، کہے گی ان کی بعد والی، لأولاہم، اپنی پہلی سے، ربنا، اے رب ہمارے، ہؤلاء ضلونا، یہ ہیں جنہوں نے گمراہ کیا تھا ہم کو، یہ ہیں جنہوں نے گمراہ کیا تھا ہم کو، فآتہم عذابا ضعفا من النار، پس دے ان کو عذاب دگنا آگ کا، پس دے ان کو عذاب دگنا آگ کا۔ قال، اللہ تعالیٰ کہے گا، لکل ضعف، ہر ایک کے لیے دگنا ہے۔ ولکن لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے۔ وقالت اولاہم لاخراہم، کہے گی ان کی پہلی اپنی بعد والی سے، یہ پھر وہی الفاظ آ رہے ہیں نا، کہے گی ان کی پہلی اپنی بعد والی سے، فما کان لکم علینا من فضل، نہیں ہے تم کو ہم پر کوئی فضیلت، نہیں ہے تم کو ہم پر کوئی فضیلت، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، پس چکھو عذاب جو تم کماتے تھے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ہر امت کا وقت مقرر ہے، یعنی پہلے سے کہتے ہیں نا، لیا عذاب جس دھمکی دیتا ہے کہ ہر ایک امت کا وقت مقرر ہے، جب مدت آ جائے گی نا، پھر نہ پیچھے نہ آگے، نہ وہ وصیت کی طاقت رکھیں گے، نہ اپنے گھر والوں کی طرف جا سکیں گے، کچھ بھی نہیں ہونا۔ یہ کہا جائے گا کہ تمہارے پاس رسول آتے تھے نا جو ہمارے احکام کی تلاوت کرتے تھے، تو جس نے پرہیزگاری کر کے اصلاح کر لی تو اس پر کوئی خوف غم نہیں ہوگا، جنہوں نے جھٹلایا وہ آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ اب کون زیادہ ظالم ہے اسے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، یعنی باتیں خود کر کے کہتے تھے اللہ نے ایسا کہا ہوا ہے، تو اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، تو ایسے ہی لوگوں کو ان کا حصہ جو کتاب میں سے اتنا ہی ملا ہے، یعنی انہوں نے اتنا ہی سمجھا ہے کتاب کو، حتیٰ کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے آئے، یعنی ملک الموت آئے انہیں وفات دینے کے لیے، تو وہ ان سے پوچھیں گے اب بتاؤ کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے، وہ کہیں گے ہم سے کھو گئے، یعنی مرتے وقت ہی سمجھ لیں، جب روح قبض کرنے آتے ہیں تبھی وہ کہیں گے ہم سے کھو گئے، انہیں پتہ چل جائے گا کہ اب ہمارا کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ، اور گواہی دیں گے اپنی جانوں کے خلاف کہ وہ کافر تھے۔ اب انہیں کہا جائے گا کہ تم بھی پہلی جماعتوں میں داخل ہو جاؤ جو پہلے گزر چکی ہیں آگ میں جانے کے لیے، جنوں اور انسانوں میں سے تم بھی آگ میں داخل ہو جاؤ ان کے ساتھ، اور جب کبھی وہ داخل ہوگی نا تو اپنی بہن پر لعنت کرے گی، یعنی پہلے سے جو اس میں جماعت ہوگی نا اس کو دیکھ کے کہ لعنت پر تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے بھی یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ جو پہلے ہم سے گئے نا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تو یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ کہ ہر ایک کے لیے دگنا ہے، چونکہ ہدایت تو سب کے پاس آئی تھی، رسول تو سب کے پاس آئے تھے، کتاب تو سب کے پاس تھی، تو اب ہر ایک کے لیے دگنا ہے جنہوں نے انکار کیا ہے، اور لیکن تم نہیں جانتے۔ اب پہلی جو ہے بعد والی سے کہے گی، یعنی جو پہلی ان کی پہلی بعد والی سے کہے گی کہ تمہیں بھی ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، یعنی تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں نہیں پتہ، ہم نے نہیں گمراہ کیا، لیکن تمہیں بھی کوئی فضیلت نہیں ہے، اب چکھو عذاب جو تم کیا کرتے تھے، یعنی اپنے عملوں کی سزا تمہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔